अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप सुनेंगे नॉवल माय क्यूट मून। अभी तक इसकी स्टोरी काफ़ी क्यूट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब देखते हैं कि आगे स्टोरी कैसी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज की नॉवल का एपिसोड 2। वो उजलत में तैयार होते हुए भी मायरा खाला की खैर की दुआ मांग रहा था। मून की परेशानी में डूबी आवाज़ उसे मुसलसल बेताब कर रही थी। 15 मिनट में वो जैस्मीन के दरवाजे पर मौजूद था। थैंक गॉड मेरे भाई तू आ गया, वरना आज तो मेरी मौत की खबर ही मिलती। ऑन को देखकर मून तेज़ी से उसके गले लगा, जबकि उसकी दुहाई एक बार फिर ऑन को दहला गई। क्या हुआ है? ऐसे क्यों कह रहा है? खाला कहाँ पर है? वो ठीक है ना? बेदर पे सवाल किए वो दरवाजे की जानिब मुतवज्जा हुआ, जहाँ कब्रिस्तान जैसी खामोशी थी। बता भी खाला कहाँ है? ऑन मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज जो मांगूंगा वादा कर मुझे देगा। मून के सवाल के बरअक्स सवाल पर वो चौंका। ग्लासेस से उसने मून को देखा, जिसके चेहरे पर गैर मामूली संजीदगी थी। क्या कहना चाह रहा है? मैं पूछ रहा हूँ खाला कहाँ है? वो कदरे सख्ती से पूछकर अंदर बढ़ा। मून पर अब उसे तैश ही आया था। खाला भी छोटे से सहन में चेयर पर बैठी थी। उन्हें सही सलामत देखकर वो चौंका, मगर शुक्र भी अदा किया। खाला, आप ठीक है ना? उनको थामे वो बेकरारी से बोला। मैं ठीक नहीं हूँ। अगर मेरी एक बात मानोगे तो मैं ठीक हो सकती हूँ। मून ने हमेशा मेरी उम्मीदों पर पानी फेरा है। आज भी उसने यही किया। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहती थी, क्योंकि तुम्हारे साथ दानिया जैसी लड़की अच्छी लगती है। खाला क्या बोल रही हैं? बाहर मून, अंदर आप। आखिर हुआ क्या है? ऑन, मेरे भाई मैं बताता हूँ, अपने जहन पर ज़्यादा दबाव न डाल, क्योंकि अब सारी उम्र एक सरदर्द रहने वाला है। मून ने अंदर आकर उसके कंधे के गिर्द बाजू हिमायल किया, जबकि जैस्मीन उसी शख्स को देखकर हैरान रह गई। उसने ज़किया को देखकर नफ़ी में सर हिलाया और आंसू पोंछती सिसकी थी। एक आखिरी उम्मीद थी, न जाने प्रिंसिपल बाजी वो भी पूरा करती हैं या नहीं। माँ को देखकर वो तेज़ी से अंदर भागी। उसका ज़ब्त जवाब दे रहा था। ऑन और मून दोनों ने उसे भागते देखा था। मून क्या हुआ है? खाला भी ठीक है, फिर तुमने यहाँ क्यों बुलवाया? और जानते हो मैं कितना डर गया था। उसका लहजा यकलख्त अजनबी हुआ तो दोनों ने एक दूसरे से नज़रें चुराई। मैं जानता हूँ तू कभी शादी नहीं करना चाहता, बल्कि तुझे इस रिश्ते से ही नफ़रत है, लेकिन आज मुझे एक अदद भाभी देकर तू मुझ पर एहसान कर दे, क्योंकि अंदर भागने वाली लड़की मेरी भाभी न बनी तो उनकी छत से कूदकर जान दे दूंगा। मून? खाला ने दांत पर दांत जमाए मून को घूरा, जिसकी मज़ाक खेजियाँ ही ख़त्म नहीं हो रही थी, जबकि ऑन भी मामला नहीं समझ पाया था। बेटा, जिस लड़की से जैस्मीन की शादी होनी थी, उस कमज़र्फ ने न जाने क्या दुश्मनी निभाई कि बारात लाने से इनकार कर दिया। अगर आज उसकी शादी ना हुई तो ज़किया की सारी उम्र की इज्जत खाक में मिल जाएगी। प्लीज़ इस लड़की को अपना लो। मून ने इनकार कर दिया, वरना मैं तुम्हें कभी फोर्स नहीं करती। मैं तुम्हारे असूल भी जानती हूँ। खाला का पहली बार नर्म इल्तिजाइया लहजा सुनकर वो झटके से मून की जानिब मुड़ा, जिसने नादीदा आंसू साफ करके असबात में सर हिलाया। खाला, वो महज यही कह पाया जब मून ने उसके सामने हाथ जोड़े। देख, तू मेरी खातिर इस लड़की को अपना ले। मैं बहुत परेशान हूँ। अगर आज ही निकाह ना हुआ तो शायद सबकी ज़िंदगी उलझ जाएगी। तू मेरी कहानी भी जानता है। तुझे मेरी मोहब्बत का वास्ता निकाह कर ले। मून, तुम पागल हो चुके हो। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। चलो यहाँ से। वो वहाँ से जाने लगा जब मून ने उसे पीछे से जकड़ा और पूरी तरह काबू किया। तूने मुझे बाप बनकर पाला है। मैं तेरे बेटे जैसा हूँ, और बेटे की ख्वाहिश तो पूरी करेगा ना। एक बेटे की फरियाद बाप ही सुनता है। मून, छोड़ मुझे, जाने दे मुझे। उसकी गुस्से से रगें तन गई थी। खाला, आप निकाह ख्वाह को बुलवाएं और कुछ लोगों को भी लेकर आएं। अपने भाई के निकाह का पहला गवाह मैं बनूंगा। मून, छोड़ो, क्या बदतमीज़ी है। तुम हर हद पार कर रहे हो। उस अचानक अफ्ताद पर वो बौखलाया और बुलंद आवाज़ में दहाड़ा। ऐसी बचकाना हरकत की उसे मून से उम्मीद नहीं थी। पल भर में वहाँ शोर की वजह से मजमा इकट्ठा हो चुका था। नहीं, तू निकाह के बगैर नहीं जाएगा। आज मैं भाभी घर लेकर जाऊंगा।
مون بضد ہوا تھا، جبکہ وہ قربانی کے بیل کی طرح اس کی گرفت میں مچلتا فرار چاہتا تھا۔ بیٹا زبردستی نہ کرو، میری بیٹی پہلے ہی برباد ہو چکی ہے، مزید بربادی میں نہیں سہ سکتی۔ اللہ نے اس کے لیے یقیناً کچھ اچھا سوچا ہوگا۔ ذکیہ خالہ کی درد میں ڈوبی آواز پر دونوں جیسے ساکت ہوئے۔ ایک لڑکی کی بربادی طے ہو چکی تھی اور وہ دونوں بھی جیسے اسے گیند سمجھے بیٹھے تھے جو دونوں ہی پکڑنا نہیں چاہتے تھے، ایک فالتو شے کی طرح محض اچھال اچھال کر تماشا کر رہے تھے۔ اون اس کی گرفت سے آزاد ہوتے ہوئے سیدھا ہوا اور گلاسز کو درست کیا۔ ماہرہ خالہ کی آنکھوں میں بھی تعصب تھا اور کہیں نہ کہیں التجا کہ وہ یہ فیصلہ مان لے۔ اس نے دل کی کیفیت پر بمشکل قابو پایا۔ وہ شادی کبھی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن قسمت ہمیشہ کچھ الگ ہی سوچ کر بیٹھی ہوتی ہے، جیسے آج اون لاشاری کو جیسمین کے در پر لے آئی تھی۔ اون پلیز مان جاؤ، میں اب پوری سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں، تیری زندگی سنور جائے گی اور تیرے قدموں میں جنت۔ اپس، اس نے فوراً اپنی زبان پر قابو پایا۔ اس کی الجھی مثالیں ہمیشہ کام خراب کرتی تھیں۔ اون نے بھی اسے دیکھ کر دانت پیسے، جبکہ وہ دانت نمایاں کر کے مسکرا دیا اور ماہرہ خالہ کا دل کیا ایک جھاپڑ اسے لگا دے۔ اون مان جاؤ۔ ماہرہ خالہ کا نرمی میں ڈھلا لہجہ، مون کی منت سماجت اور ذکیہ خالہ کے جڑے ہاتھوں نے آج اس سے وہ فیصلہ کروایا تھا جو وہ کبھی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کانپتی انگلیوں سے اس نے بمشکل سائن کیے۔ ذکیہ کی منت سماجت اور بہتے آنسوؤں کے آگے جیسمین بھی جیسے ہار گئی تھی، جبکہ سب ماہرہ خالہ کو نہایتی عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے، جس نے آج ایک بہترین ماں اور خالہ ہونے کا سب سے اچھا فرض نبھایا تھا۔ ماہرہ خالہ کو کون نہیں جانتا تھا، اس پورے علاقے میں ان کی ایک پہچان تھی، جس نے اپنے دونوں بھانجوں کی بہترین تربیت کی تھی، جس نے ماں ہونے کے سارے فرض نبھائے تھے، لیکن ابھی تک کسی کی بیوی بننے سے محروم تھی۔ اعجاب و قبول کے بعد اسے اون کے ساتھ بٹھایا گیا تو وہ اپنی قسمت پر ہی دنگ رہ گئی تھی۔ اون کا چہرہ خطرناک حد تک سپاٹ تھا، مٹھیاں بھیجے وہ بمشکل وہاں بیٹھا تھا۔ ایک اچٹی قہر آلود سے نگاہ وہ مون پر ڈال دیتا، جو اپنی بچت پر بار بار منہ پر ہاتھ پھیرتے شکر ادا کر رہا تھا، ورنہ تو وہ آج لٹ کر برباد ہو جاتا اور صبغہ عرف باد صبا عرف مون کی ہنی نعمان کے ساتھ بیاہ کر پیادے سدھار جاتی اور وہ کبھی ہنی مون نہ منا پاتا۔ وہ سوچ کر جھرجھری لے کر رہ جاتا۔ اون نے ایک بار پھر اسے سرخ آنکھوں سے گھورا اور وہ دانت پر دانت جمائے اس کے چہرے کے خوفناک تاثرات دیکھ کر مون کے گلے سے گٹلی ابھر کر معدوم ہوئی۔ خالہ، اب نکاح ہو تو گیا ہے، اب یہ غمگین ماحول کیوں بنایا ہوا ہے؟ کچھ پارٹی شارٹی کرو، میرے بھائی کی شادی ہوئی ہے، کوئی ڈی جے کو بلوا دو، میرے ویر دی ویڈنگ ہے۔ خالہ نے چونک کر اسے دیکھا اور سختی سے نفی کی تنبیہ کی، لیکن وہ مون لاشاری تھا، اپنی مرضی کا مالک۔ اسے سمجھانا بحث کے آگے بین بجانے جیسا تھا۔ ارے خالہ، کیوں گھبرا رہی ہیں؟ چل میرے بھائی بھابھی کو دیکھ کر اور میرا شکر ادا کر جو لنگور کو حور، میرا مطلب ہے اون کو حور مل گئی۔ اس کی گلاسز سے جھانکتی شہر بار نگاہوں پر وہ گڑبڑائے تزیح کیے قریب آیا۔ اون، بھابھی کا گھونگھٹ اٹھا کر دیکھ، کتنی پیاری ہے۔ ایک بار تو بھی اپنی سڑی قسمت پر حیران ہو جائے گا اور بھابھی کو پہلی پپی کے بجائے مجھے دے گا۔ آخر لفظ وہ سرگوشیانہ بولا۔ اون نے ایک بار پھر اسے تیز گھوری سے نوازا۔ بس گھور مت، اب گھونگھٹ اٹھا، میں تصویریں لیتا ہوں۔ اور ہاں ذکیہ خالہ، ٹینشن نہ لو، بھابھی کی عزت کروانا اون کا فرض ہے تو میرا فرض عین ہے۔ بھابھی کے نام نہاد الو کے پٹھے منگیتر کو تصویر سینڈ کروں گا تاکہ وہ بھی جل بھن جائے کہ جیسمین بھابھی کو اتنا خوبصورت دولہا کیسے مل گیا، اور پھر اپنی پھوٹی قسمت کو دیکھ کر دہاڑے مار مار کر روئے گا۔ فکر مت کریں، اسے میں چھوڑوں گا نہیں، اس کی تو میں معشوقہ سے بھی اس کا بریک اپ کروا کر سکون کا سانس لوں گا۔ جو الفاظ اون کو ادا کرنے چاہیے تھے وہ مون لاشاری ادا کر کے ذکیہ خاتون کی ساری پریشانیوں کو جیسے جڑ سے ختم کر رہا تھا۔ اس کا یہ پرمزاح سا انداز سب کو بھا گیا تھا۔ ذکیہ، حیران مت ہو، میرے اس بھانجے کا ذہنی توازن بگڑا ہوا ہے۔ ماہرہ خالہ دانت پیستے بولی تو اس نے پہلے ابرو اچکائی
اور پھر آنکھ دبا کر گردن ترچھی ہلائی، گویا خالہ کو اشارہ دیا ہو کہ میں ڈھیٹ ابن ڈھیٹ ہوں۔ چل اون کہاں کھو گیا؟ سب دلہن دیکھنے کو بےتاب ہے۔ اس نے پھر اون کو چھیڑا جو اس وقت خوخار جنگلی شیر بنا بیٹھا تھا جو کسی بھی قیمت پر مون کو چیر پھاڑ کر رکھ دیتا۔ مروت کے تحت اس نے گھونگھٹ اٹھایا اور دیکھا جس کی بھیگی پلکیں جھکی ہوئی تھیں، ناک میں چمکتی گول بالی نے لبوں پر اپنی دھاک جمائے آتشی بنے لب ڈھانپ رکھے تھے۔ اون نے سرت سے نگاہ کا رخ بدل کر گھونگھٹ چھوڑا اور خالہ کو دیکھا۔ اس کی نگاہ میں برہمی تھی، اپنے اہم فیصلے کے ٹوٹ جانے کی شکستگی تھی۔ یار تیری ہی ہے، خالہ سے کیوں تصدیق چاہ رہا ہے؟ جی بھر کر دیکھ اور دیکھتا ہی جا، کیونکہ اتنی حسین لڑکی سے نظر نہیں ہٹنے والی۔ مون نے کئی تصاویر اتار کر اسے ایک بار پھر چھیڑا جب وہ لب بھیج کر کھڑا ہوا۔ خالہ میں مزید نہیں رک سکتا، اگر رکا تو شاید آپ جانتی ہیں۔ آج یہ سیاہ لباس اسے بری طرح چبھن دے رہا تھا، دل کر رہا تھا یہ کرتا اتار کر پھینکے اور مون کو جان سے مار دے جس نے اتنا بےہودہ مذاق کر کے اس کی زندگی کو ہی مذاق بنا دیا تھا۔ جبکہ دوسری جانب سرخ گھونگھٹ اوڑھے بختاور سی جیسمین کی ایک ہی سوچ تھی کہ کیا زندگی ایسے بھی بدلتی ہے؟ شاید میری قسمت کا ستارہ اون لاشاری کے ساتھ ہی جڑا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کا دل جو اتنے دن سے بے چینی، بے قراری، خوف میں ڈوبا تھا، اب وہی دل اطمینان پرسکونیت محسوس کر رہا تھا۔ گھر آتے ہی وہ سیدھا اپنے کمرے کی جانب بڑھا اور واسکٹ کو ایک جھٹکے میں اتار کر پھینکا۔ بال جکڑ کر اس نے ٹیبل کو زور سے ٹھوکر ماری، نازک سی ٹیبل قالین پر الٹ گئی۔ کرتا اتار کر اس نے دور اچھالا، چکر پر چکر کاٹتے وہ نہ جانے کون سا ابھرتا اشتعال کم کرنا چاہتا تھا، جبکہ جیسمین ماہرہ خالہ کے ساتھ لاؤنج میں موجود تھی۔ روتی ہوئی ماں کو وہ جس طرح چھوڑ کر آئی تھی یہ اس کا دل اور اس کا رب جانتا تھا۔ اب بھی وقفے سے کئی سسکیاں ابھرتی جس کا وہ بمشکل دم گھونٹ رہی تھی۔ ایک انجان شخص کی ہمراہی جو شاید زبردستی اس کا بنا تھا، اچانک ٹوٹی قیامت کے بعد بھی اس کے حواس بحال تھے اور وہ داد کے قابل تھی۔ جیسمین پریشان مت ہو، دراصل تھوڑا سا غصے کا تیز ہے اور کچھ اچانک ہوئی افتاد پر سنبھل نہیں پا رہا۔ اس کی الجھنوں سے سجی صورت پر ماہرہ خالہ نے ہاتھ رکھ کر اسے تھوڑا سا پرسکون کیا۔ خالہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، ٹینشن نہ لیں بھابھی، اون صرف گرم دماغ کا ہے، باقی بندہ بہت اچھا ہے، آپ کو کبھی تکلیف نہیں دے گا، اس بات کی گارنٹی میں آپ کو دیتا ہوں۔ وہ جیسمین کے قریب بیٹھے سینے پر ہاتھ رکھے بولا تو جیسمین سمٹی تھی۔ خلاف توقع ماہرہ خالہ بھی مسکرا دی، یقیناً دیور بھابھی کی اچھی جمنے والی تھی۔ میں شرفو سے کہہ کر کھانا لگواتی ہوں، دراصل اون کو باہر کا کھانا نہیں پسند، اسی لیے میں نے بنوایا تھا۔ شرفو جو کچن میں تندھی سے کام سر انجام دے رہا تھا، دلہن دیکھ کر وہ بھی حیران ہوا تھا، لیکن نئے اضافے پر وہ کافی خوش تھا۔ ہاں خالہ لگوائیے کھانا، پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں۔ اب اون کا گولا مروت میں کھانے کا نہیں کہے گا کیونکہ ابھی وہ صدمے میں ہے۔ یکلخت کانچ ٹوٹنے کی آواز پر مون نے آنکھیں میچ کر کھولی اور بالوں میں ہاتھ پھیر کر خود کو ریلیکس کرنا چاہا، جبکہ جیسمین بھی روحانسی ہوئی۔ ٹینشن نہ لیں آپ، کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، یہ بے جان چیزیں ہی اس کی عطاب کا نشانہ بنیں گی۔ اس نے مسکرا کر جیسمین کو دیکھا جو جبراً روحانسی ہوتی مسکرائی۔ مون کو سمجھنے میں مشکل ہوئی کہ وہ مسکرا رہی ہے یا پھر رونے کی تیاری پکڑ رہی ہے۔ پریشان نہ ہو بھابھی، ابھی کچھ دیر میں اون باہر آئے گا، مجھے اچھا خاصا پیٹے گا، لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے، بس انجوائے کرنا ہے۔ بس صبح اٹھ کر یہ کرنا ہے، میرے لیے ایک دودھ کا گلاس ہلدی ڈال کر اور اچھا سا ناشتہ اوپر والے کمرے میں لے آنا، کیونکہ آج اون کی مار سے میں آسانی سے اٹھ نہیں پاؤں گا۔ کمینے کا ہاتھ بہت بھاری، وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا عجلت میں بولا، جبکہ جیسمین بھی بوکھلا گئی تھی۔ تیز آواز سے دروازہ کھل کر بند ہوا۔ یار میری بات سن، پلیز ایک بار سن، دیکھ بھابھی کے سامنے میری اور اپنی عزت کا فالودہ مت کر، آج تیری شادی ہوئی ہے اور تو آج ہی، وہ دونوں ہاتھ کھڑے کیے بولا، بکواس بند کر مون، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک زوردار گھونسا مون کے منہ پر مارا، جبکہ جیسمین کی چیخ نکلی۔ آج کا دن ہی شاید اس کے لیے دھماکہ خیز تھا۔ وہ خوف سے پیچھے ہوئی، اون نے محض ایک نظر اسے دیکھا،
یار تیری شادی کروائی ہے، کوئی تجھے بیچا نہیں ہے۔ مون اپنی بکواس یہیں بند کر لے، اس نے ایک تھپڑ اسے مارا۔ آن کنٹرول بھابھی ڈر رہی ہیں۔ اس نے اسے روکنا چاہا جب اس نے پیٹ پر پنچ پوری شدت سے مارا۔ آن کچھ لحاظ کرو، ماہرہ خالہ دہاڑی جبکہ مون نے سیڑھیوں کی طرف دوڑ لگا دی۔ جیسمین منہ پر ہاتھ رکھے خوف سے کانپتی اس منظر کو دیکھ کر یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ اپنے آپ کو کسی دنگل کے میدان میں محسوس کرتی وہ تر پیشانی سے کھڑی رہی۔ خالہ آج مجھے مت روکیے گا، میں اس وقت کنٹرول کرنے میں بھی نہیں آؤں گا۔ اس بے غیرت انسان نے میری سب سے بڑی جیت کو میری ہار بنا دیا۔ اسے میرا بیٹا بننے کا شوق تھا، آج میں اسے بتاؤں گا کہ باپ کیسے ہوتے ہیں۔ سرخ ہوتی آنکھیں اور دانت پر دانت جمے اس کے اندر اٹھتے اشتعال کے گواہ تھے۔ بھابھی اگین کہہ رہا ہوں، ڈرنا منع ہے، کیونکہ جو ڈر گیا وہ مر گیا۔ اور ٹینشن نہ لے، آپ کے چاند سے دیور کو کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ جو برستے ہیں وہی گرجتے ہیں۔ اس نے بلند آواز میں حسب توقع الٹی سیدھی مثال دے کر اوپر کی جانب دوڑ لگا دی، جبکہ آن بھی جارحانہ تیور لیے اس کے پیچھے لپکا تھا، گویا کوئی شیر اپنے شکار پر جھپٹنے کے لیے بھاگا ہو۔ دونوں بھائیوں کو کتے بلیوں کی طرح لڑتے دیکھ کر جیسمین کو آج ٹام اینڈ جیری کی یاد شدت سے آئی۔ وہ الگ بات تھی کہ وہ بلی چوہا تھے، یہ کتے بلی بن کر لڑ رہے تھے۔ خوف سے پیشانی پر پسینہ چمکنے لگا تھا، جبکہ دھڑ دھڑ کرتی دھڑکنیں اب بھی قابو سے باہر تھیں۔ وہ چندنی والے لے کر خالہ کو دیکھتی جیسے وہاں سے فرار چاہتی تھی۔ آن سے اسے شدید خوف آ رہا تھا، جس نے مون جیسے معصوم آدمی کی شکل بگاڑ دی تھی۔ خالہ بھابھی کو کمرے میں چھوڑ آئیں، وہ تھک گئی ہیں، مون نے سوجے گال کے ساتھ بمشکل کہا۔ آن اب تک چھت پر ہی تھا۔ ماہرہ خالہ نے اس کی تھکان زدہ شکل دیکھی تو اٹھ کھڑی ہوئی۔ آنٹی میں نہیں، آنٹی۔ ماہرہ خالہ کا ہاتھ پکڑتی روحان سی ہوئی، جبکہ مون محض مسکرا دیا۔ بھابھی اس کا غصہ اب ٹھنڈا ہو چکا ہے، اب محض اسے نیند آئے گی۔ آؤچ! ظالم مون کے گولے! مون کی زبان میں ایک بار پھر کھجلی ہوئی، لیکن درد سے وہ کرہا کر رہ گیا۔ مون اگر اب تم بولے تو میرے ہاتھوں سے بھی تمہیں کوئی نہیں بچا پائے گا۔ ماہرہ خالہ کی سنجیدگی بھری آواز پر اس نے سر جھٹکا۔ آؤ جیسمین، فکر مت کرو، وہ کچھ نہیں کہے گا، اگر کچھ کہا تو مجھے آواز دے لینا۔ ماہرہ خالہ کا لہجہ آج حد درجہ نرم تھا، جو مون لاشاری کو ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ شکورن خالہ، خیر ہے؟ اس نے تصدیق چاہی۔ شٹ اپ مون، دفع ہو جاؤ اپنے کمرے میں، وہ زچ ہوئی بولی جب اس نے سر جھٹکا۔ کرہاتا ہوا وہ اٹھ کر اوپر کی جانب بڑھا تھا۔ آنٹی، اس نے ایک بار پھر سختی سے ان کا ہاتھ تھاما۔ ڈرو مت جیسمین، بلکہ شکر ادا کرو، اللہ نے تمہاری عزت محفوظ رکھی۔ بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، اور تم میری بیٹی جیسی ہو۔ اگر تم ماں کے گھر بیٹھی رہ جاتی تو جانتی ہو زکیہ کا کیا ہوتا؟ غلافی آنکھوں سے کئی آنسو بہہ کر عارض پر بکھر گئے۔ رونا نہیں ہے، بلکہ سمجھ لو اللہ نے تمہیں ایک امتحان کے لیے چن لیا ہے۔ آن کی سوچ تھوڑی مختلف ہے، کچھ الجھا سا لڑکا ہے۔ اپنی چیزوں، اپنی سوچ کے معاملے میں وہ بہت الگ ہے۔ اسے شیئرنگ نہیں پسند، اس کے ساتھ رہو گی تو جان جاؤ گی، اور اگر تم چاہو تو تم اسے اپنے رنگ میں رنگ بھی سکتی ہو، کیونکہ تمہاری ہمت کو میں آج تک دیکھ چکی ہوں۔ کوئی اور لڑکی ہوتی تو شاید اب تک ہار چکی ہوتی۔ اب مت رونا، کیونکہ اب تو شکر کا لمحہ ہے۔ چلو آنسو صاف کرو۔ جیسمین نے اسبات میں سر ہلایا، جبکہ خالہ نے جیسمین کا الجھا سنگھار درست کیا۔ میں آن کو بھیجتی ہوں، تم نے بالکل بھی چینج نہیں کرنا، اتنی پیاری لگ رہی ہو۔ مرد تو عورت کا حسن دیکھ کر جلد متاثر ہوتا ہے، اور تم تو پریوں جیسی حسین اور خوش اخلاق ہو۔ اس کی جبین کو ہلکا سا چھو کر ماہرہ خالہ مسکرائیں، جبکہ وہ اس سچویشن میں بھی جھینپ کر رہ گئی۔ ماشاء اللہ، مہندی کا رنگ بھی بہت خوب ہے، اس مہندی سے اندازہ لگا لو کہ تم پیا کے من کو بھانے والی ہو۔ بے شک وہ سنجیدہ ہے، لیکن ان قریب تمہارے معاملے میں کچھ دیوانہ ہو جائے گا۔ شرم سے وہ چہرہ جھکاتی مزید چھینپی، جب ماہرہ خالہ اس کی اداؤں پر نثار ہوتی اسے لیے کمرے کی طرف بڑھی۔ حنائی ہتھیلیوں سے پھوٹتی نمی کو اس نے واضح محسوس کیا تھا، جبکہ دھڑکنوں کا شور کان میں سنائی دینے لگا تھا۔ وہ اب بھی خوف کے زیر اثر تھی۔ آن کا وہ خطرناک روپ، اور پھر مون کا سوجا چہرہ، پھٹا ہونٹ، گویا اسے بری طرح پیٹا گیا تھا۔ وہ شخص اونچے لمبے مرد کا حلیہ بگاڑ سکتا تھا، تو جیسمین تو تھی بھی پھولوں کی طرح نازک، ایک ہلکی سی چپت اور اس کا کام تمام۔ وہ سوچتے ہوئے جھرجھری لے کر رہ گئی۔
وہ بیڈ کے کنارے پر بیٹھی کمرے کو جانچتی دھیان بٹا لینا چاہتی تھی، لیکن واجد کی کم ظرف اور پھر اون کی مار دھاڑ غرض وہ شدید ذہنی دباؤ میں تھی۔ بھاری لہنگے اور جولری سے اعصاب بھی اب بھاری ہو چکے تھے۔ جب دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ سہمی۔ کمرے میں داخل ہوتا شخص سامنے سجی نازک سی گڑیا کو دیکھ کر چونکا۔ اعصاب بھاری تو تھے ہی، کچھ مقابل کے خوبصورت روپ نے بھی ایمان ڈگمگا سا دیا، لیکن اون لاشاری اپنے جذبات پر قابو رکھنا جانتا تھا۔ گہری بوجھل سانس خارج کیے وہ آگے آیا تو مقابل ڈر کر اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ اون نے ماتھے پر بل نمایاں کیے اس کو گھورا تھا، گویا اتنے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ نکاح جس صورتحال میں ہوا ہے یہ تم بھی جانتی ہو اور میں بھی۔ میں کبھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، ایون مجھے شادی جیسے رشتے سے ہی نفرت ہے۔ مون کی گئی زبردستی ایسے میرے گلے کا توق بنے گی مجھے اندازہ نہیں تھا۔ خیر اب کیا ہو سکتا ہے، شادی تو ہو گئی ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا یہ شادی زیادہ دن چلے گی، کیونکہ ہمارے خاندان میں یہ شادی ٹوٹنے کی روایت صدیوں سے چلی آ رہی ہے۔ مقابل کی پہلی بات ہی بوم بلاسٹ ثابت ہوئی۔ ایسا تو مت کہیں، وہ بے اختیار بول اٹھی۔ اون نے ابرو اچکائے، مقابل کی دیدہ دلیری دیکھی۔ پل میں سیاہ گھنگور سی آنکھیں نمی میں ڈھلیں تو اون لاشاری کو اپنی بے اختیاری کا احساس ہوا۔ میں نے جو بھی کہا ہے سچ کہا ہے، اس میں جھوٹ کیا ہے؟ ہمارے خاندان کی عورتیں نہایت ہی شفاق ہیں، وہ ہم جیسے سیدھے سادے مردوں کو بہت جلد چھوڑ کر چلی جاتی ہیں۔ ہر عورت ایسی بھی نہیں ہوتی۔ وہ ایک بار پھر بے اختیار ہوئی تو اون نے تیش سے اسے دیکھا۔ یکلخت اس نے کلائی جھکڑ کر اسے قریب کیا۔ تم کتنی عورتوں کو جانتی ہو میں بتاتا ہوں۔ میری ماں ہم دونوں بھائیوں کو چھوڑ کر چلی گئی، کیا اسے اتنی جلدی جانے کا حق تھا؟ میری خالہ نے شادی تو میرے خالوں نے بے وفائی کی، انہوں نے خودکشی کر لی۔ میرے ماموں نے شادی کی تو ایسی بیوی ملی کہ انسان کنوارا ہی ٹھیک ہے، یا پھر ایسی بیوی کے ہوتے ہوئے خودکشی کر لے۔ اور میری چھوٹی خالہ، انہوں نے شادی ہی نہیں کی، کہیں ان کے ساتھ بھی کچھ حادثہ نہ ہو جائے، یہی سوچ میری تھی، لیکن تم زبردستی میری زندگی میں آ چکی ہو۔ اس کی تفصیلی سخت غراہٹ پر وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہ گئی، جبکہ اون لاشاری نے اس کی آنکھوں کو دیکھ کر لب بھینچے تھے۔ اب رو کیوں رہی ہو؟ اس کی بہتی آنکھیں نہ جانے کیوں سے ملال میں گھیر رہی تھیں۔ تو کیا خوشی مناؤں؟ میں نے بھی خوشی سے حامی نہیں بھری۔ میری ماں کے جڑے ہاتھ اور آپ کی خالہ کی زبردستی اور آپ کے بھائی کی فریاد نے ہی مجھ سے نکاح نامے پر سائن کروائے ہیں۔ وہ سو سو کرتے اون لاشاری کے ماتھے پر بل کا باعث بنی۔ زبان تو تمہاری خیر بہت تیز ہے۔ اون نے گہرا طنز کیا تو اس نے بھوچل بھیگی پلکیں اٹھا کر خفگی سے اسے دیکھا۔ میں نے محض آپ کو جواب دیا ہے، اس میں زبان تیز ہونے والی کوئی لاجک نہیں ہے۔ خیر میں چینج کر لیتی ہوں، آپ کے سر پر مسلط تو کر دی گئی ہوں، لیکن فکر مت کریں، آپ کو اپنی موجودگی کا احساس بھی نہیں ہونے دوں گی۔ اب بھی آپ کو یہی محسوس ہوگا کہ آپ اکیلے ہیں اپنے کمرے میں۔ وہ کہتی ہوئی آگے آئی، جبکہ فضا میں بھاری زیور کے جلترنگ سے بج اٹھے۔ کیا چینج کرو گی؟ تمہارا بیگ نہیں آیا؟ کل آئے گا تو شوق سے بدل لینا۔ اون نے کمرے میں نگاہ دوڑائے ایک بار پھر طنز کیا تو اسے مزید اپنی قسمت پر رونا آیا۔ اون تنے اعصاب لیے بیڈ کی جانب دراز ہوا اور آنکھیں موند گیا۔ اس کی بلا سے وہ بے شک وہیں کھڑی رہتی۔ جیسمین نے نیم والبو اور پھیلی آنکھوں سے اس کی پہلی بے مروتی دیکھی۔ یکلخت اشتعال بڑھا۔ مسٹر اون، کم از کم اتنے مینرز تو آپ میں بھی ہونے چاہیے کہ کوئی آپ کے کمرے میں موجود ہو اور آپ اسے جگہ فراہم کر دیں۔ وہ دانت پیستے بولی جب اون نے ابرو اچکائے اسے گھورا۔ ابھی تم نے کہا تھا کہ میں اپنی موجودگی کا احساس بھی نہیں دلاؤں گی، اور میں نے تمہاری بات پر یقین کر کے یہی محسوس کرنا چاہا، لیکن تم تو ایک نمبر کی جھوٹی ہو۔ واٹ؟ جیسمین کی آنکھیں پھیلی۔ مسٹر اون، وہ محض یہی کہہ پائی۔ جی مس چمبیلی، اگر آپ سونا چاہتی ہیں تو میری دوسری سائٹ خالی ہے، وہاں آ کر چپ چاپ لیٹ جائیں، لیکن اپنی شکل میری طرف ہرگز مت کیجیے گا۔ کیا مطلب؟ کیا میں ٹانگیں آپ کے منہ کی طرف کر کے لیٹوں؟ اور کیا میں نے آپ کو ابھی گلاسز والے انکل کہا جو آپ مجھے چمبیلی کہہ رہے ہیں؟ تم کہہ کر تو دکھاؤ۔ اون نے تیکھے چتونوں سے اسے گھورا۔ یہ میرا گھر ہے اور یہاں میری مرضی چلے گی، اور ہاں تم جیسے بھی لیٹو، اپنی شکل مجھے مت دکھانا۔ اگر اتنی سچی ہو تو آج اپنی موجودگی کا بالکل بھی احساس مت دلوانا، کیونکہ اس وقت میں محض سونا چاہتا ہوں۔ مجھے چینج کرنا ہے، یہ لباس اتنا بھاری ہے، جولری بھی اتنی ہیوی ہے، کیا آپ کو ذرا سا بھی میرا احساس نہیں ہے؟ بڑے ہی بے مروت انسان ہیں۔ شٹ اپ، مجھے شیئرنگ کی عادت نہیں ہے،
کسی صنف نازک کے لیے تو قطعی نہیں، اس لیے چپ چاپ لیٹ جاؤ، تمہارے پاس صرف 2 منٹ ہے، میں لائٹ آف کرنے لگا ہوں۔ جیسمین کو آج اپنی قسمت پر رونا ہی آیا تھا۔ ایک گھٹیا شخص عین موقع پر دھوکہ دے کر بھاگ نکلا تھا، اور دوسرا جو ملا نہایت ہی ظالم، بے مروت، کٹھور اور سنگ دل، بے رحم انسان تھا، جسے چند گھنٹے پہلے بنی بیوی کی چونٹی جتنی بھی پرواہ نہیں تھی، جو اپنی ایک شرٹ بھی اسے ادھار نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ پاؤں ہیل کی قید سے آزاد کر کے بیڈ کی دوسری جانب آئی، پائنتی کی طرف تکیہ رکھ کر اس نے کمر سیدھی کی۔ اون محض کروٹ کے بل لیٹا رہا، پیچھے مڑنا اس نے گوارا نہیں کیا تھا۔ سنیں، اگر رات کو میری ٹانگیں یا پاؤں نے آپ کا چہرہ زخمی کیا تو مجھے الزام مت دیجیے گا، اور نہ ہی یہ احساس میری موجودگی کا ہوگا، کیونکہ نیند میں انسان کو کچھ احساس نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ بول تو چکی تھی، لیکن اب دھڑکنیں کانوں میں سنائی دینے لگی۔ اون جھٹکے سے مڑا اور تیز نظر سے اسے گھورا۔ جیسمین نے سختی سے لہنگا مٹھیوں میں دبوچا اور لب پر ورد جاری کیا۔ ڈر تھا کہ کہیں مون کی طرح اس کی بھی دھلائی نہ ہو جائے۔ یہ بندہ تو شکل سے ہی خطرناک لگتا تھا، اور اس انسان کی گنڈا گردی کو وہ ابھی کچھ دیر پہلے ملاحظہ کر کے ہی کمرے میں آئی تھی۔ اگر تمہاری ٹانگ یا پاؤں میرے تکیے تک آیا تو کل سے یہ بیڈ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ جیسمین نے گلے میں ابھری گٹلی کو جیسے سانس لے کر نیچے اتارا۔ سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ناؤ شٹ یور ماؤتھ۔ ایون مجھے تمہاری سانس کی بھی آواز نہیں آنی چاہیے۔ اس نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی تو جیسمین نے مانگ ٹیکے سے سجی پیشانی پر بل نمایاں کیے اسے گھورا۔ ایسا کریں آپ میری سانسوں کو سائلنٹ موڈ پر کر دیں۔ سیدھی بیٹھتی وہ تلخی سے بولی، لیکن مقابل اون کو سخت نظروں سے اسے گھورتی دنگ رہ گئی، کیونکہ اس وقت نظروں میں ہلکا سا تمسخر تھا اور کہیں نہ کہیں پھیلی ہلکی سی گستاخی۔ جیسمین سمٹی تھی۔ تمہاری سانسوں کو اگر سائلنٹ موڈ پر کر دیا نا تو تم نے شرم سے سر نہیں اٹھانا۔ اون کی غیر متوقع بات پر جیسمین جیسے پسینے سے نہا گئی۔ بڑے ہی کوئی بے شرم انسان ہے، توبہ! بڑبڑاتے ہوئے اس نے جلدی سے رخ موڑ کر عروسی دوپٹہ دانتوں کے درمیان رکھا، گویا سچ میں سانسوں کو روکا ہو۔ اون کو اپنی بے اختیارانہ بات پر شدت سے افسوس ہوا۔ بالوں میں ہاتھ پھیر کر شرٹ اتارتے وہ رخ موڑ کے لیٹ گیا۔ جیسمین نے اپنے پیچھے ہلچل پر بھی سر نہیں اٹھایا تھا۔ کپڑوں سے اسے مزید الجھن ہونے لگی تھی۔ یہ لباس جتنے شوق سے اس نے خریدا تھا اب اتنی ہی چبھن پیدا کر رہا تھا۔ سنیں پلیز۔ چند منٹ بعد ہی وہ نیم اندھیرے میں بولی تو اون نے دانت پیس کر اسے دیکھا۔ میری رائے تم لڑکیوں کے بارے میں بالکل درست ہے۔ تم لوگ جھوٹی، دغاباز، پتھر دل، سنگ دل سب ہوتی ہو۔ ابھی کیا کہا تھا کہ میں موجودگی کا احساس نہیں دلاؤں گی؟ اس نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر جیسمین کو سر پیٹ لینے پر مجبور کیا۔ کچھ نہیں مسٹر گلاسز والے انکل، معصوم بیوی پر ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ کو حساب دینا پڑے گا نا تو پھر عقل آئے گی۔ ناؤ گڈ نائٹ۔ چڑھ کر دانت پیستے بولتی وہ دوبارہ رخ موڑ گئی۔ کئی ساعت وہ اسے مختلف نوکیلے القابات سے نوازتی وہ میٹھی نیند میں غرق ہو گئی تھی، جو شاید آج ممکن نہیں تھی۔ جبکہ اون خاموشی مگر بھڑکیلی نظروں سے کئی ساعتیں اس کی پشت کو گھورتا رہا۔ بھاری بوجھل آنکھیں کھول کر اس نے اعصاب کو بھی جگانا چاہا، جب نگاہ ساتھ موجود مہندی کے حسین نقش نگار سے سجے پاؤں پر گئی۔ اس نے دماغ پر زور دیا تو رات اچانک بدلتی زندگی کے تمام تر مناظر آنکھوں کے گرد گھوم گئے۔ نازک سفید گلابی پاؤں جس کے ناخون نیل پالش سے رنگ کر مزید سج گئے تھے، جبکہ مہندی سے بنے الجھے نقش و نگار اسے اپنی زندگی کی طرح الجھے ہوئے لگے۔ پاؤں کی پنڈلی میں سجی موٹی پازیب جو پاؤں کی خوبصورتی میں اہم کردار ادا کیے استحقاق سے سجی تھی۔ پازیب کے چھوٹے چھوٹے موتی ڈھلکے ہوئے جیسے اس کے پاؤں کو بوسہ دیتے اس کی شان بڑھا رہے تھے۔ اون نے کئی لمحے وہ پاؤں بنا پل کے جھپک کر دیکھے۔ بیزاریت سے اٹی زندگی میں ایک نسوانی وجود کا اضافہ اون لاشاری کے لیے ایک بھاری بوجھ جیسا ہی تھا، لیکن اس کے پاؤں کی رنگی انگلیاں پنڈلی پر سجی پائل اسے نہ جانے کیوں اپنی جانب متوجہ کر رہی تھی۔ اس نے دھیرے سے ہاتھ بڑھا کر اس کی پائل کو چھونا چاہا، لیکن دماغ کی سرزنش پر اس نے وہیں ہاتھ روک لیا۔ دل نے اکسایا کہ وہ چھو کر دیکھے، لیکن دماغ ضدی اڑیل بنا رہا تھا۔ ہاتھ کو ہوا میں مہلک کیے وہ اب بھی اس قدرت کے حسین شاہکار کو دیکھتا سن سا تھا، لیکن شاید دل سارے اختیارات رکھتا تھا۔ اس نے ہولے سے پائل کے ایک موتی کو چھو لیا۔ انگلی کی مضبوط پور نے موتی کے ساتھ پاؤں کی نرم و ملائم سطح کو بھی چھوا تو وجود میں ایک الگ سی کیفیت طاری ہوئی۔ اس نے فوراً ہاتھ پیچھے کر لیا۔
اس نے اٹھ کر جیسمین کو دیکھا جو سیدھی لیٹی اب تک ہار شنگار میں سجی کسی اپسرا کی مانند تھی۔ مانگ ٹیکا ہلکا سا ڈھلک گیا تھا، ناک کی بالی نے لبوں کو ڈھانپ رکھا تھا۔ شب کی تاریکی کی بجائے وہ صبح کی روشنی میں آنکھیں موندے اون لاشاری کو کوئی سوئی ہوئی شہزادی کی مانند لگی۔ دماغ کی سرزنش کو نظر انداز کیے دل کی پکار پر نگاہ چرا کر وہ اسے دیکھتا رہا۔ بلا شبہ وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی اور اپنے نام کی طرح سفید کھلی سی کلی تھی۔ اس کا یہ حسین سراپا کسی کو بھی اپنی جانب متوجہ کر سکتا تھا۔ اسے یکلخت اس لڑکے سے نفرت ہوئی جس نے ایک ہیرے کی ناقدری کی تھی۔ وہ دوبارہ پاؤں کی جانب متوجہ ہوا۔ وہ نازک پاؤں جیسے کسی حسین شاہکار کی تخلیق کی مانند تھے۔ اس نے ایک بار پھر دماغ کی سرزنش پر کان دھرنے چاہے، لیکن دل نے کب کس کی سنی ہے، اور اسی دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے ایک بار پھر پاؤں کو چھوا، لیکن اس مرتبہ لمس ان مہندی کے نقش و نگار پر تھا۔ اسے لگا کہ اس مہندی سے اس کے پور پر چبھن کا احساس ہوگا، لیکن وہ تو بالکل ملائم تھی۔ اسے حیرت نے گھیرا، ایسا کیوں کر ممکن تھا؟ کیونکہ نقش و نگار کسی چیز پر بھی ہوں اپنا احساس دلاتے ہیں، لیکن اسے تو محض نرم و ملاحم سطح محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے 4 انگلیاں یکلخت پاؤں پر دباؤ سے پھیری تو جیسمین غیر ارادی طور پر جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، تو پاؤں بھی سمٹ سے گئے، جبکہ بھاری بوجھل گھنہری پلکیں جھپکتی وہ حواس بحال کرتی اون کی جانب متوجہ ہوئی جو پھیلی متحیر آنکھوں سے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا کر رہے تھے آپ؟ اس نے جھٹکے سے پاؤں سمیٹے اور اسے دیکھا جو بلیک ویسٹ اور ٹراؤزر میں تھا۔ تمہارے پاؤں پر بنے کیڑوں کو دیکھ رہا تھا کہ کہیں میرے بستر پر نہ پھیل جائے۔ اور لاشاری سیدھا جواب ناممکن سی بات تھی۔ میرے پاؤں پر کیڑے؟ اس نے سرت سے پاؤں کو دیکھا، لیکن وہاں مہندی کے نقش و نگار دیکھ کر وہ ایک پل میں سمجھ گئی کہ وہ کسے کیڑے کہہ رہا تھا۔ آپ اتنے بدذوق کیسے ہیں؟ مطلب صنف نازک سے ایسے دور بھاگ جیسے وہ کوئی خونی بلا ہو جو آپ کو کھا جائے گی اور ڈکار بھی نہیں لے گی۔ شادی کرنے پر اتنا واویلا کیا جیسے نہ جانے کیا طوفان آ گیا، اور تو اور اپنی نئی نویلی دلہن کو اپنی ایک شرٹ بھی فراہم نہیں کی، جیسے وہ شرٹ نہ جانے ناپاک ہو جاتی۔ اون نے نہایتی توجہ سے اس کی بات سنی اور سائڈ ٹیبل سے اپنے گلاسز اٹھا کر لگائے۔ جیسمین کو اپنے نظر انداز ہونے پر شدید ہدک کا احساس ہوا۔ مسٹر، وہ زچ ہوئی جب اون تھوڑا سا آگے کھسکا۔ اس کی چوڑیوں سے بھری کلائیوں کو جکڑے اس نے اپنے قریب کھینچا تو وہ ذرا سا سنبھلتی اس کے قریب تر سمٹ آئی۔ اس کی دیدہ دلیری اور اس کی بے باکی پر اتھل پتھل دھڑکنوں نے شور برپا کیا۔ فرسٹ آف آل، میں نہایت ہی بدذوق بندہ ہوں، اتنا بدذوق کہ صنف نازک سے عجیب سی چڑ ہے۔ ان کی اوٹ پٹانگ حرکتیں، ان کا بات بات پر رونا، ان کا دوسروں کا سکون برباد کرنا، غرض سب کچھ عجیب و غریب ہے۔ اس بات کا اندازہ تم مون کی درگت سے لگا لو کہ میں اس شادی سے کتنا ناخوش ہوں۔ مجھے اپنی دنیا میں اکیلا رہنا پسند تھا۔ میں مون کو بھی اپنی لائف میں زیادہ دخل اندازی نہیں کرنے دیتا، اور تم تو میرے کمرے میں شراکت دار بن کر آ چکی ہو، تو سوچ لو میرے اشتعال کا کیا عالم ہوگا۔ اس کی آنکھوں کی گہری تپش، سرد و سپاٹ لہجہ، جیسمین کو لگا جیسے سانس رک گئی ہو۔ جیسمین نے ایک بھیگی تعصب سی نگاہ سے اسے دیکھا۔ میں نے ضد نہیں کی تھی، آپ کے بھائی نے ہی یہ زبردستی کی۔ اچھا تھا میں اپنے گھر رہ لیتی، کم از کم آپ جیسے خود غرض بے مروت انسان کے حصے میں نہ آتی۔ بھیگا سا لہجہ اون لاشاری کے دل پر ضرب کی مانند لگا۔ ہاں، اپنے گھر رہ کر اس بھگوڑے منگیتر کے تانے سن سن کر سسک کر زندگی گزار لیتی۔ اون نے باضابطہ جواب دیا اور کلائی کو ہلکا سا جھٹکا دیا تو وہ بالکل اون کے سینے کے قریب ہوئی، لیکن فاصلہ ہاتھ سے بنا کر اس نے حدود قائم رکھی۔ آپ سے اچھی تو وہ سسکتی ہوئی زندگی تھی، اور میرے قریب مت ہو۔ یہی حرکتیں ہوتی ہیں جو مجھے اتنا زج کرتی ہیں۔ اب اتنا کیا شرمانا؟ میں نے کیا تمہارے ساتھ کچھ عجیب کیا؟ نہیں نا؟ اون کی عجیب منطق پر جیسمین کا ضبط جواب دے گیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ بہت کوئی عظیم ہستی ہیں جس نے کوئی منت کا دھاگا باندھ کر نیت کی تھی کہ شادی نہیں کریں گے، یا پھر کوئی پنڈت سے شرط لگائی تھی کہ شادی نہیں کروں گا۔ بتائیں ذرا، کیا انوکھے انسان ہیں آپ جس کی شادی ہو گئی ہے؟ سب کی ایک نہ ایک دن شادی ہوتی ہے، اور یہ شرمانا نہیں ہوتا، یہ حدود قائم کی ہے، کیونکہ میں آپ کو اپنی موجودگی کا احساس بالکل بھی نہیں دلوانا چاہتی، اور لڑکیوں کے بارے میں آپ کی سوچ نہایت سے بھی زیادہ نہایت غلط ہے۔ مت بھولیں آپ کی خالہ بھی ایک عورت ہے، اور آپ کی ماں بھی ایک عورت تھی۔ عورت ایک نازک آبگینہ ہوتی ہے مسٹر اون لاشاری، لیکن آپ اس نازک آبگینے کو ایک نہایت ہی کمتر چیز سمجھتے ہیں۔ اپنی سوچ بدلیں مسٹر اون لاشاری، ورنہ میں یہ کام نہایت ہی اطمینان سے کر سکتی ہوں۔
اس نے کلائی جھٹک کر ایک طویل ترین تلخ جواب اس کے منہ پر مارا۔ اون کڑ کر رہ گیا۔ اتنی ہمت، اتنی جرت، وہ بھی ایک عام سی لڑکی کے منہ سے سنتا۔ وہ سرخ آنکھوں سے اسے گھور کر رہ گیا۔ یکلخت سمجھ میں نہ آئی کہ وہ کیا بولے۔ ہو گئی نا بولتی بند؟ اون کو لب بھیچے انگارہ آنکھوں سے گھورتے دیکھ کر وہ فخریہ مسکرائی۔ اس کی گہری سی آنکھوں میں چمکتی اشتعال انگیزی کو وہ گلاسز کے پار سے بھی دیکھ سکتی تھی۔ مسٹر اون لاشاری، شادی ہوئی ہے۔ بے شک جیسے بھی حالات تھے، اللہ نے آپ کو میری قسمت میں لکھا تھا تو آپ جیسے کھڑوس ہی مل گئے مجھے۔ لیکن میں بھی جیسمین ہوں۔ میرے بھگوڑے منگیتر نے کمینگی دکھائی ہے نا، تو اس کمینگی کا بدلہ بھی میں لے لوں گی۔ چھوڑوں گی نہیں اس کمظرف بدبخت شخص کو۔ اور ہاں، اگر آپ مجھے نکاح میں نہ لیتے تو میں باخدا اس گھٹیا شخص کا روک پال کر نہ بیٹھتی، کیونکہ جیسمین کوئی عام لڑکی نہیں ہے۔ اس کا نام پھولوں جیسا ہے، لیکن وہ پتھر جیسا حوصلہ رکھتی ہے۔ تم اگر پتھر جیسا حوصلہ رکھتی ہو تو میں بھی ایک چٹان ہوں۔ مجھ سے الجھو گی تو ٹوٹ جاؤ گی۔ اور ہاں، میں بھی دیکھتا ہوں تم کیسے مجھے اپنی موجودگی کا احساس دلواؤ گی۔ تڑک کر بولتا وہ بیڈ سے اٹھنے لگا جب جیسمین نے اس کے گلاسز کو کھینچ کر بیڈ پر پھینکا اور سرد سے اٹھی۔ وارڈروب وہ رات اس کے سونے کے بعد ہی دیکھ چکی تھی۔ واش روم کا دروازہ بھی ازبر ہو گیا تھا اور چھوٹے سے ڈریسنگ روم نے بھی جیسمین کے دماغ میں قدم جمائے تھے۔ اس نے پہلے وارڈروب کھول کر ایک شرٹ اور ایک ٹراؤزر کھینچا جو رات ہی اس نے وہاں رکھ دیا تھا۔ آؤچ! وہ گلاسز لیے سیدھا ہوا، لیکن حیرت زدہ سا اس کی تیزی دیکھتا ساکت ہوا۔ آپ کی بیوی ہوں، آپ کو اپنی موجودگی کا احساس بھی دلواؤں اور یہاں دیدہ دلیری سے بھی رہوں گی۔ اور ہاں، پچھلے منگیتر کی شاید قسمت ہی خراب تھی جو مجھ جیسی لڑکی کو چھوڑ گیا۔ وہ کمینہ پچھتائے گا ضرور۔ اب بائے بائے مسٹر گلاسز والے انکل۔ ایک ہاتھ ہلاتی دوسرے میں شرٹ ٹراؤزر لہراتی وہ غڑاب سے واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ ارے رکو! اون ہوش میں لوٹتے واش روم کے دروازے کے پاس آیا، لیکن وہ لاک کر چکی تھی۔ اپنی فیوریٹ شرٹ اور ٹراؤزر دیکھ کر وہ ضبط سے مٹھیاں بھیج کر رہ گیا تھا۔ یہ شرٹ اور ٹراؤزر تو وہ کچھ دن پہلے ہی لایا تھا، جو اب وہ بقول اون کے بدتمیز، کمظرف، چالاک چمیلی پہننے والی تھی۔ جیسمین، دروازہ کھولو ورنہ میں توڑ دوں گا۔ اس نے زور سے دروازہ پیٹا، لیکن اندر سے آتی شاور کی آواز پر اسے آج ٹراؤزر شرٹ قربان ہوتی نظر آئی تھی۔ وہ محض دروازے پر ہاتھ مار کر رہ گیا، جبکہ اندر شاور کھولے جیسمین کانپ کر رہ گئی تھی۔ خالہ، میں آج یونیورسٹی جاؤں گا۔ ناشتے کے ٹیبل پر مون کو دیکھتی وہ چونکی، جس کا چہرہ اچھا خاصا سوج گیا تھا۔ اتنے دن سے تو کسی دوشیزہ کی طرح گھر پر پڑے تھے، آج کیوں کر خیال آ گیا؟ حالانکہ آج تو شکل بھی بگڑی ہے اور تمہارے بھائی کی شادی بھی ہوئی ہے۔ مائرہ خالہ نے کمر پر ہاتھ رکھے اسے گھورا۔ میں صحیح کہتا ہوں، آپ محلے کی شکورن خالہ سے کم نہیں ہوں۔ اب اگر میں جا رہا ہوں تو جانے دے، کسی کو امپریس بھی تو کرنا ہوتا ہے۔ آخری لفظ محض اس نے بڑبڑائے۔ مائرہ خالہ نے اسے مشکوک نظروں سے گھورا، جس نے اب جوس کے گلاس لبوں سے لگا لیا تھا۔ جلدی آ جاؤں گا، ان کی گھوری پر وہ برجستہ بولا۔ دیکھتے ہیں کتنی جلدی آؤ گے۔ فی الحال جا کر جیسمین کے گھر سے اس کا بیگ لے آؤ۔ رات جلد بازی میں یاد ہی نہیں رہا اور اسی لباس میں وہ بیزار ہو چکی ہوگی۔ میں اپنا ڈریس دے دیتی، لیکن وہ دبلی پتلی سی لڑکی ہے۔ جی، آپ جیسی بلڈوزر کا ڈریس کہاں اس سائیکل جیسی لڑکی کو پورا آئے گا؟ وہ تعصب سے سر ہلاتا ناشتے کی جانب متوجہ ہوا۔ نہایت ہی کمینے انسان ہو۔ جاؤ، جلدی لے کر آؤ۔ مائرہ خالہ حسب توقع اپنے پسندیدہ لفظوں سے اسے پکارتی ہدایت بھی دے گئی تھی۔ جا ہی رہا ہوں، اپنی قسمت نہ جانے کب کھلے گی، جب ہم بھی بیگم کے کپڑے لائیں گے، اس کے ساتھ اٹھیں گے، اسے اپنے ہاتھوں سے چوڑیاں گجرے پہنائیں گے۔ خالہ کے بدمزے کھانے کے بجائے بیگم کے ہاتھ کے بنے لذیذ کھانے اسی کے ہاتھ سے کھائیں گے۔ حق ہاں، میرے ارمان۔ صبغہ کے سراپے کو تخیل میں محسوس کیے اس نے چھوٹے چھوٹے غم نہایت ہی اداسی سے کہے۔ میں نے تو تمہیں کل آفر کی تھی کہ شادی کر لو، قسمت سنور جائے گی، لیکن خالہ کی بات اور مون مان لے، یہاں دنیا نہ بدل جائے۔ خالہ کے کرارے جواب پر وہ ایک بار جھرجھری لے کر ہی رہ گیا تھا۔ ہلکا سا دروازہ کھول کر اس نے باہر جھانکا تو سامنے ہی اون خطرناک تیور لیے کھڑا تھا۔ جیسمین کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ اس نے تیزی سے دروازہ بند کیا۔ اف، یہ تو موت کا فرشتہ بن کر باہر ہی کھڑے ہیں، اب کیسے جاؤں؟ بالوں سے نکلتا پانی پشت کو بھی بھگو رہا تھا۔ کچھ وہ بنا ٹاول کے اندر گھس گئی تھی۔ مزید ستم واش روم میں ٹاول کی عدم دستیابی تھی۔ سنیں پلیز، اس نے ہمت مجتمع کیے بلاخر اون کو ہی پکارا تھا۔ سناؤ ذرا۔ اون کے جواب پر اس نے لب دبائے۔ پلیز ٹاول دے دیں اور دروازے سے ہٹ جائیں۔
مجھے ایسا لگ رہا ہے دروازے پر موت کا فرشتہ کھڑا میرا انتظار کر رہا ہے۔ ابھی میں مرنا نہیں چاہتی۔ لب دبائے وہ شریر آنکھوں سے ایک بار پھر اسے چڑھانے کی وجہ بنی۔ آن نے دانت پیس کر دروازے پر ہاتھ مارا جب وہ خوف سے اچھلی۔ کم آن مسٹر آن، کچھ اچھے انسان ہونے کا ثبوت دیں۔ آپ تو اپنے رویے سے کسی گوار کو بھی مات دے رہے ہیں۔ اب میرے کپڑے نہیں تھے تبھی آپ کے ادھار لیے۔ یقین کریں اچھی طرح واش کر کے واپس کروں گی۔ مس جیسمین، آپ ذرا شرافت کا مظاہرہ کر کے باہر آ جائیں، کیونکہ اگر میں اندر آ گیا تو شاید آپ کو چھپنے کی جگہ بھی نہ ملے۔ اف، کتنا بدتمیز انسان ہے۔ کہاں پھنس گئی میں؟ جھنجھلا کر اس نے مٹھیاں بھینچی۔ پشت پر پھیلے بال گیلا سراپا، ایسے میں باہر جانا اسے خاصا معیوب لگ رہا تھا۔ کچھ اس کا ٹراؤزر اور شرٹ کافی بڑا تھا۔ آدھی نمایاں ہوتی بازو ٹراؤزر کو اس نے ٹخنوں سے فولڈ کر لیا تھا۔ یخلخت عروسی جوڑے کا بھاری دوپٹہ دیکھ کر اس نے ارد گرد لپیٹا اور گہری سانس لے کر دروازہ کھولا، لیکن سرحد سے بند بھی کیا۔ مس جیسمین، جلدی باہر آ جائیں، مجھے آفس سے دیر ہو رہی ہے۔ وہاں میری شادی کی پارٹی نہیں ہو رہی ہوگی۔ ضد ہوئے وہ کافی سختی سے بولا اور ایک بار پھر دروازے کو پیٹا۔ پہلے آپ پرومس کریں کہ آپ مجھے نہیں ماریں گے، اس نے ڈرتے ڈرتے آن کو پکارا۔ آر یو کریزی؟ میں تمہیں کیوں ماروں گا؟ ہاں، سزا کی تم مستحق ہو، لیکن میں ہاتھ سے زیادہ زبان کی مار مارتا ہوں۔ پھر تو آپ بہت ظالم سفاک انسان ہیں، جیسمین نے دو بدو جواب دے کر زبان دانتوں تلے دبا لی۔ جیسمین، تم اب میری ضبط کی آخری حد کو آزما رہی ہو۔ مت بھولو کہ میرے پاس واش روم کی ڈپلیکیٹ چابی ہے، اور مون کا حلیہ بھی رات تم ملاحظہ کر چکی ہو۔ اب دروازہ کھولو ورنہ اپنا انجام خود سوچ لینا۔ قدرے سرد و سپاٹ دھمکی نما آواز جیسمین کا حلق تک خشک کر گئی۔ گہرا خوف سے اٹا سانس لے کر اس نے ایک بار پھر چھت کو گھورا۔ دوپٹہ گیلے بالوں پر اچھی طرح لپیٹ کر وہ باہر نکلی، جہاں آن بالکل دروازے کے پاس کھڑا خوخار بلا بنا اسے گھور رہا تھا۔ دیکھیں آن، میں آپ کو واپس کر دوں گی۔ دراصل میرا کوئی دوسرا ڈریس نہیں تھا نا یہاں پر، ورنہ مجھے کیا ضرورت تھی آپ کا ٹراؤزر شرٹ یوز کرنے کی؟ اب بیوی ہونے کے ناطے میں اتنا تو کر ہی سکتی ہوں۔ وہ مدھم شیرین لہجے سے بولتی کچھ فاصلے پر رکی۔ تم ایک نہایت ہی بدتمیز لڑکی ہو، جو زبردستی دوسروں کی زندگی میں گھس کر اسے برباد کرنے آ گئی ہو۔ یہ ابھی کے ابھی اتارو۔ آن کی غیر متوقع بات پر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی، جبکہ ریڑھ کی ہڈی میں خوف سے سنسناہٹ ہوئی۔ آپ پاگل ہو گئے ہیں؟ کیا آپ اتنے بے مروت اور ظالم بے شرم انسان ہیں؟ اس نے دوپٹے کے گرد ہاتھ سختی سے باندھا، جبکہ آن پر اسراریت طاری کیے اس کی جانب بڑھا۔ جیسمین کو لگا وہ آج شرم سے ہی مر جائے گی۔ آن پلیز میرے پاس نہیں آئے، وہ سرسراتے لہجے میں بولتی اس کے عقب سے نکلنے لگی، جب آن نے سرحد سے اس کے بازو کو جکڑ کر اپنے قریب کھینچا۔ آہ! اس اچانک افتاد پر وہ خوف سے چیخی۔ آن نے فوراً اس کے لبوں پر ہاتھ جما کر چیخ کو روکا۔ یہ کوئی اونچے محل کا ساؤنڈ پروف کمرہ نہیں ہے، جہاں تم چڑیلوں جیسی چیخیں مارو اور باہر نہ جا سکے۔ اس کے منہ پر دباؤ ڈالے آن نے مزید گوہر افشانی کی۔ جیسمین نے پھیلی متحیر آنکھوں سے اسے دیکھا، جبکہ اس کا چڑیل کہنا خون کو کھولا گیا تھا۔ وہ چٹپٹاتی آزادی چاہنے لگی، جب وہ چند قدم پیچھے کھسکا۔ چپ کر کے کھڑی رہو، میں اپنا حساب برابر کیے بغیر سکون سے نہیں رہوں گا۔ اس نے منہ پر جمی ہتھیلی پر اپنے بمشکل دانت گاڑے۔ آن نے تکلیف سے ہاتھ جھٹکا، جبکہ جیسمین نے الجھا ہوا سانس بحال کیا۔ یو سلی گرل، تمہیں تو میں بتاتا ہوں۔ اس نے دانت پیس کر اسے گھورا اور ایک بار پھر اپنی جانب کھینچا۔ جیسمین نے اپنے بچاؤ کے لیے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر زور سے دور دھکیلنا چاہا، جب آن چند قدم پیچھے موجود بیڈ پر گرا اور جیسمین بھی ایک چیخ کے ساتھ اس کے اوپر گر گئی تھی۔ نازک سراپا مکمل آن لاشاری پر تھا۔ دونوں کو یکدم سمجھ نہیں آیا کہ یہ ہوا کیا ہے۔ بھاری عروسی دوپٹہ شانوں پر پھسلتا گیلے بال آن کے چہرے پر پھیلا گیا۔ بھیگے براؤن گھنگریالے بالوں نے مکمل آن کا چہرہ ڈھانپ لیا تھا، جبکہ جیسمین نے بمشکل اپنا چہرہ اس کے چہرے سے دور کیا، لیکن توازن نہ رکھنے کی وجہ سے وہ مزید قریب ہوئی۔ واٹ دی ہیل! وہ چٹپٹایا تھا۔ اٹھنے کے لیے اس نے بازو بیڈ پر جمائے، جب جیسمین کا چہرہ اس کے چہرے سے مس ہوا۔ آن کے چہرے پر نرم و ملائم گال کا لمس نہ جانے کیوں اسے ساکت سا کر گیا، جبکہ جیسمین کی دھڑکنیں حدود توڑتی جیسے کانوں میں دھڑکنے لگی تھی۔ سفید چہرہ گلاب کی مانند دہک رہا تھا۔ اپنی موجودگی کا وہ احساس تو دلانا چاہتی تھی، پر ایسا ہرگز نہیں سوچا تھا۔ میں اٹھتی ہوں۔ اسے ساکت دیکھ کر جیسمین نے اٹھنا چاہا، لیکن اٹھنے کے لیے اس نے سینے پر ہاتھ رکھا۔ آن کو لگا جیسے کسی نازک لمس نے پتھر ہوئی دھڑکنوں میں ایک روانی بنائی ہو۔
ऑन کے اوپر سے اٹھنے کے چکر میں ایک بار پھر توازن بکھرا اور وہ دوبارہ اس کے سینے پر گر گئی۔ اپنی اس کیفیت پر اسے شدید طیش آیا۔ ایسا سین اکثر مووی میں بھی اسے فضول لگتا تھا، لیکن آج اصل زندگی میں یہ سین اسے نہایت ہی شرمندہ کر گیا۔ جان بوجھ کر نہیں کیا، سوری، سچی مچی کہہ رہی ہوں۔ بوکھلائی سی وہ سرخ چہرے سے بولی۔ ویٹ اے منٹ۔ آن لب بھیچے سرد سا بولا اور کروٹ بدل کر اسے سائڈ پر کیا۔ جیسمین کی لرزتی گھریری پلکوں نے جیسے اٹھنے سے انکار کیا تھا۔ گلاب رنگ ہوا چہرہ اور تپ اٹھے گال ابھی ہوئی ایک کارستانی کا حال اچھے سے سنا رہے تھے۔ آن نے ایک نظر سے اس کے چہرے کو دیکھا اور سرد سے نگاہ پھیری۔ اتنی جلدی، اتنی نزدیکی کہ اسے توقع بھی نہیں تھی۔ جیسمین نے جیسے ہی اٹھنا چاہا، آن بھی فوراً اٹھا۔ دونوں کے سر کا ٹکراؤ شدید تھا۔ یکلخت جیسمین کا سر گھوم کر رہ گیا، جبکہ آن نے فکر سے اسے دیکھا۔ درد تو اسے بھی ہوا تھا۔ آر یو آل رائٹ؟ جیسمین سر پر ہاتھ رکھ کے کرہا کر رہ گئی جب آن نے اسے بازو سے پکڑ کر سیدھا کیا اور اس کی پیشانی کو دیکھا جو یکلخت سرخ سی ہو گئی تھی۔ مسٹر آن، لے لیا نا بدلہ؟ وہ نروٹھے پن سے بھیگی آنکھوں سے بولی۔ میں نے نہیں، تم نے کیا ہے یہ۔ جب میں اٹھنے لگا تھا تو تمہیں کیا جلدی تھی؟ اب تو جو ہونا تھا ہو گیا، فضول کا شرمانا ضروری تھا؟ اس نے سر جھٹک کر ایک بار پھر اسے دیکھا۔ فضول کا شرمانا نہیں تھا، سچویشن ہی ایسی بن گئی تھی۔ اگر آپ میری جگہ ہوتے تو؟ زبان دانتوں تلے دبا کر اس نے آن کی گہری سی آنکھوں کی تپش کو محسوس کیے رخ موڑ لیا۔ آن کے لب استہزائیہ مسکرائے۔ میں تمہاری جگہ کبھی نہیں ہو سکتا، اس نے اپنے چہرے کو نہایت ہی قریب کیے کہا، جبکہ جیسمین سٹ پٹا کر رہ گئی۔ خفت سے اس کا چہرہ لال بھبوکا ہو گیا تھا۔ آج کے بعد میری گلاسز کے ساتھ کوئی مذاق مت کرنا، ورنہ آن لاشاری کو ابھی تم نہیں جانتی ہو۔ چمیلی کے پھول، نیکسٹ ٹائم بی کیئرفل۔ ایک ایک لفظ فنکار کی مانند اس کے چہرے پر پھینکتے وہ دور ہٹا، جبکہ بھیگی ہتھیلیاں اناری ہوتے گالوں کے ساتھ وہ گہری سیاہ آنکھوں کو جھکا کر رہ گئی۔ اور ہاں، میں بقول تمہارے اتنا بے شرم، ظالم، سفاک، بے مروت نہیں ہوں جو تم سے میری ہی چوری کی ہوئی شرٹ ٹراؤزر مانگوں۔ میں ان سلیپرز کو لے رہا تھا جو تم واش روم سے چوری کر کے لائن تھی۔ اس نے بے ساختہ واش روم سلیپرز کو دیکھا جو اس کے مہندی لگے پاؤں میں ابھی بھی موجود تھے۔ عجلت میں وہ یہی پہن کر باہر آ گئی تھی۔ شرٹ ٹراؤزر کو میری طرف سے خیرات سمجھ کر رکھ لینا۔ کنجوس، چور، بھکڑ لڑکی۔ انتہا کی بدتمیزی کا مظاہرہ کیے وہ واش روم میں بند ہوا، جبکہ جیسمین پھولی سانسوں دھڑکتے دل کے ساتھ دانت پیس کر رہ گئی۔ خالہ، میں جلدی آ جاؤں گا، آج میرا جانا بہت ضروری ہے۔ مون نے بیگ اٹھا کر خالہ کو دیکھا اور شرارت سے بھرپور نگاہ آن پر ڈالی، جو سپاٹ چہرے کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر گہرے گلابی لباس میں ملبوس جیسمین کے ساتھ بمشکل بیٹھا تھا۔ شادی کی نئی صبح مبارک ہو میرے بھائی، اور ہاں، اور اس سنڈے ولیمے کی ساری تقریب تیرے لاڈلے بھائی کی طرف سے۔ سینے پر ہاتھ رکھ کے اس نے کہا، جبکہ آن نے گلاسز میں سے اسے گھور کر دانت پیسے۔ جیسمین نے کنکھیوں سے اپنے بگڑتے تاثرات والے شوہر کو دیکھا جو انگارے چبائے بیٹھا تھا۔ اس کے یہ تاثرات اسے یکلخت سکون فراہم کر گئے۔ کوئی ولیمہ نہیں ہوگا خالہ، میں بتا رہا ہوں، میں ابھی کوئی تماشا نہیں چاہتا۔ کیوں نہیں ہوگا ولیمہ؟ جب نکاح ہو گیا ہے تو ولیمہ بھی ہو کر رہے گا، اور یہ تماشا نہیں ہے۔ آن کی تڑخ پر ماہرہ خالہ نے بھی دو ٹوک جواب دیا۔ بالکل خالہ، نکاح کے بعد ولیمہ ہی تو ہوتا ہے، اس بہانے میری ہنی بھی آ جائے گی۔ بالوں میں ہاتھ پھیر کر اس نے ایک شان سے کہا۔ ماہرہ خالہ نے اسے مشکوک نظر سے گھورا، جبکہ جیسمین کے گلاب کھلے لب مسکرائے۔ چلے، میں چلتا ہوں، جلد آؤں گا۔ ٹینشن مت لینا بھابھی، سمجھ لیں آپ کو ایک بڈھی روح ملی ہے جسے آپ نے ایک جوان روح میں بدلنا ہے۔ بائے بائے میرے اون کے گولے۔ آن نے دانت پیس کر بمشکل ضبط کیا۔ رات کی اتنی مار کے بعد بھی وہ ڈھیٹ اپنے ڈھیٹ اسے زچ کیے بنا نہیں رہ رہا تھا۔ جیسمین اون کا گولا سنتی دھیما سا مسکرائی تھی۔ کیا منفرد سا نام تھا، ایک گلاسز والے انکل اور دوسرا اون کا گولا کی گھوری پر اس نے بمشکل لفظ کوڑے تھے۔ یونیورسٹی میں داخل ہو کر اس نے آسودہ سانس لیے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ ہلکی سی داڑھی سے نیلا ہونٹ نمایا تھا، جبکہ ماتھے پر وہ شرارتاً چھوٹی سی پٹی کر کے آیا تھا۔ ہائے مون لاشاری، یہ کیا ہوا؟ ایک لڑکی تفکر سے اس کی جانب بڑھی۔ کچھ نہیں ہوا، بس ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ چہرے پر بس مردگی پھیلائے وہ مدھم سا بولا۔ مون، تم نے میڈیسن لی؟ اور کیا وہ اندھا تھا جو تمہیں؟ اف، اب کیسے ہو تم؟ اے لڑکی، جاؤ یہاں سے، کچھ نہیں ہوا مجھے، اپنے بوائے فرینڈ کو ٹائم دو۔ آن کی شان میں گستاخی وہ قطعاً نہیں برداشت کر سکتا تھا۔
وہ لڑکی برا سا منہ بنا کر وہاں سے چلی گئی۔ مون نے ایک ناقدرانہ نگاہ پورے گراؤنڈ میں ڈالی۔ وادان شاید اپنے ڈپارٹمنٹ میں تھا، کچھ اس نے اسے آگاہ بھی نہیں کیا تھا۔ وہ محض صبغہ کے لیے یہاں آیا تھا۔ چل مون، لگتا ہے وہ نہیں آئی، آج ہنی کے دیدار کے بغیر ہی دن گزرے گا۔ تعصب سے سر ہلا کر وہ مڑا جب سفید پھول بنی صبغہ نعمان سے باتیں کرتی اندر داخل ہوئی۔ مون کا پارا حسب توقع 7ویں آسمان پر جا پہنچا، لیکن فی الحال ضبط کرنا تھا۔ صبغہ نے غیر ارادی طور پر آج بھی نکاح حسرت یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں ڈالی۔ سامنے اسے وائٹ شرٹ اور وائٹ ہی پینٹ میں چاند کی طرح ہی دمکتا دیکھ کر صبغہ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ مون کے دل کی کلی کھلی جبکہ صبغہ نے بھی پھل کے جھپک کر اسے دیکھا کہ مبادا کہیں وہ نکاح کا فریب نہ ہو، لیکن وہ مون ہی تھا۔ اتنے دنوں بعد زخمی سے مون لاشاری کو دیکھ کر اس کا دل شدت سے دھڑکا۔ اس کا زخمی چہرہ دیکھ کر دل کے کسی آخری کونے میں چبھن محسوس ہوئی۔ اپنی بے اختیاری پر وہ نعمان کو بھی بھول گئی۔ جب مون نے اسے دیکھ کر معصومیت سے اپنی پیشانی کو چھوا جہاں چھوٹی سی بینڈج موجود تھی، صبغہ بے اختیارانہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ مون نے ہولے سے آنکھ دبا کر لب پھیلائے اسے ہوش کی دنیا میں پٹکا۔ صبغہ نے سرت سے نگاہ پھیر کر نعمان کو دیکھا جو آج موبائل کی جانب متوجہ تھا۔ اس نے بھاری سانس خارج کی۔ نعمان بھائی، میں جا رہی ہوں، قدرے مسکرا کر اس نے نعمان کو کہا۔ نعمان بھی آج خاصے مسکرایا جو مون لاشاری کو کسی بچھو کی ڈنک کی طرح چبھا۔ مٹھیاں بھیج کر اس نے یہ منظر دیکھا۔ صبغہ گردن اٹھائے آنکھوں میں اجنبیت بھرے اس کے پاس سے گزرتی چلی گئی۔ اس کی مدھر بھری خوشبو کو محسوس کیے مون نے کئی ساتھ گہرے سانس لیے۔ اتنے دنوں کی دوری کچھ تو رنگ لائی تھی کہ صبغہ نواز نے مون لاشاری کو دیکھ کر بھی نظر انداز کیا تھا، یعنی یہ نظر اندازی کچھ تو رنگ لانے والی تھی۔ مون! اپنے پیچھے وادان کی آواز سن کر وہ مڑا۔ یہ کیا ہوا؟ کل تک تو ٹھیک تھا، اور کل کیوں نہیں آیا تھا؟ میں ریسٹورنٹ میں ویٹ کرتا رہا اور تو نے بتانا گوارا نہیں کیا۔ رک جا، میرے بھائی صبغہ سے ملاقات کا انتظام کر، میں تجھے اون کے ولیمے کا کھانا کھلاؤں گا۔ ویل گھبرا گئی ہے۔ وادان کے کندھے پر دھپ رسید کر کے اس نے دور جاتی صبغہ کو دیکھا جس کے قدم آج کچھ سست تھے۔ بے غیرت انسان، میں پریشان ہو رہا ہوں کہ آخر ہوا کیا ہے، اور تجھے آج بھی اس لڑکی کی پڑی ہے جو تجھے منہ بھی نہیں لگاتی۔ اوئے بکواس مت کر، 1000 بار کہا ہے وہ عام لڑکی نہیں ہے، وہ مون لاشاری کی باد صبا ہے۔ مون نے تیز نظروں سے اسے گھورا تو وادان نے بھی خفکی بھری نگاہ سے اسے گھور کر سر جھٹک دیا۔ اور یہ شکل میرے بھائی نے ہی بگاڑی ہے، کل اس کا نکاح کروا دیا ہے، ہفتے بعد ولیمہ ہے، تجھے پہلے انوائٹ کر رہا ہوں، جلدی آ کر میرے ساتھ ارینجمنٹس بھی تو کروانے ہیں نا تو نے۔ اسے ادھوری تفصیل سے آگاہ کر کے اس نے سیڑھیوں کو دیکھا جہاں اب صبغہ موجود نہیں تھی۔ مون، مجھے لگتا ہے تیرا دماغ ہل گیا ہے، میرا دماغ 2 منٹ میں گھوم چکا ہے، مجھے ذرا تفصیل سے آگاہ کر تاکہ میں تیری ملاقات بھی کروا سکوں۔ اور تیرے بھائی نے شادی کیسے کر لی؟ مجھے تو لگ رہا تھا عنقریب وہ اپنا نام گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج کروانے والا ہے کہ میں وہ انسان ہوں جس نے شادی نہ کرنے کا ایک ریکارڈ قائم کیا ہے، لیکن وہ تو محروم رہ گیا۔ وادان نے سرد آہ خارج کی۔ مون کا قہقہہ بے ساختہ تھا۔ جس کا مون جیسا بھائی ہو وہ شادی سے محروم رہے، ناممکن سی بات ہے، اور شکر کر اس کی شادی ہو گئی، ورنہ آج تو میرے جنازے پر انوائٹڈ ہوتا۔ شٹ اپ یار! وادان نے ایک پنچ اس کے منہ پر مارا۔ آؤٹ سالے، پہلے ہی منہ سوجا ہوا ہے۔ مون نے اسے گھورا تھا۔ چل، میں صبغہ ڈارلنگ سے مل کر آتا ہوں، بس تو اس سانڈ کو سنبھال لینا۔ وادان کے کندھے پر دھپ رسید کیے وہ تیزی سے وہاں سے نکلا۔ نعمان کو وہ اس کے ڈپارٹمنٹ کی جانب جاتے ہوئے دیکھ چکا تھا۔ چھوڑو ذلیل انسان، آج پھر مصیبت بن کر آ گئے ہو، آخر چاہتے کیا ہو؟ وہ بازو آزاد کر کے بولی۔ مون کی ہنی کیسی ہو؟ مون نے سوال پر سوال کیا۔ وادان نے حسب توقع انتظام کر دیا تھا، تبھی صبغہ آج پھر اس کلاس میں موجود تھی۔ صبغہ کو لگا یہ روم جیسے مون اور صبغہ کے لیے منتخب ہو چکا ہے۔ مون کا لہجہ خلاف توقع مدھم اور پراسرار سن کر وہ چونکی۔ کیوں؟ تمہیں کیوں بتاؤں میں کیسی ہوں؟ کیا لگتے ہو تم میرے؟ ہاتھ باندھ کر اس نے تیکھے چتون لیے پوچھا، لیکن دل میں ایک بے قراری تھی کہ آخر اس کا چہرہ زخمی کیسے ہو گیا۔ مون کی ہنی پلس باد صبا پلس جنون پلس محبت پلس عشق، سب کچھ ہو، اور تمہارا میں عاشق پلس محبوب لگتا ہوں۔ ہلکی سی گردن ترچھی کر کے وہ اسے مکمل تعارف سے نواز گیا۔ صبغہ نے دانت پیس کر اسے گھورا۔ اگر حال پوچھنا چاہتی ہو تو پوچھ لو، ایک ایک بات تفصیل سے بتاؤں گا۔
اور تو اور اتنے دنوں کی بے قراری کی داستان ہجر بھی سناؤں گا۔ بس تم ایک بار پوچھ لو کیسے ہو، اس دل کو قرار آ جائے گا۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اس نے قدرے جھک کر کہا۔ صبغہ نے ہلکی بریڈ سے نمایاں ہوتا زخم خوردہ ہونٹ دیکھ کر بمشکل دل کو سنبھالا۔ آخر تم میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ اتنے دن تم یہاں نہیں تھے تو ایک سکون تھا، لیکن تم ڈھیٹ بن کر پھر آ گئے ہو۔ اپنے دل کی حالت کو سختی سے نظر انداز کیے وہ چیخی۔ یعنی ہنی کو میرے نہ ہونے سے فرق پڑا۔ سکون کے لمحوں میں بھی مون لاشاری آفت کی طرح موجود تھا۔ آئی ایم رائٹ؟ لب دبائے اس نے گمبھیرتا سے کہا اور ابرو ہلکی سی اچکائی۔ اس کی یہ ادا صبغہ کو بھاس ہی گئی۔ خوش فہمی ہے تمہاری؟ وہ تمسخرانہ مسکرائی۔ مجھے لگ رہا ہے میری خوش فہمی ہی میری درست فہمی ہے، کیونکہ ہنی کا چہرہ بتا رہا ہے اس نے مون کو بہت زیادہ مس کیا ہے۔ کیوں ہنی؟ کیا ہے نا مس؟ اس کے گال کو 2 انگلیوں سے چھو کر وہ دھیرے سے بولا، اپنے پر اثر لفظوں سے دل دھڑکاتا۔ صبغہ کی گنہری پلکوں پر بھی لرزاہٹ کی وجہ بنا۔ اف ہنی، تم شرما رہی ہو۔ واٹ اے حسین منظر! انگریزی کی ٹانگ بازو توڑتے وہ صبغہ کو مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ صبغہ نے بمشکل ہنسی روک کر اسے گھورا۔ ہنسی تو پھنسی۔ مون نے انگلی کو صبغہ کی جانب کیے ہلایا تو صبغہ نے دانت پیسے۔ مون پلیز، کچھ دن بعد میری شادی ہے، اور پلیز میرا پیچھا چھوڑ دو۔ یک لخت اس کی مسکراہٹ تھمی، جبکہ چہرے کے زاویے خطرناک حد تک سنجیدہ ہوئے۔ اس کی سختی سے نہ جانے کیوں اسے خوف سا محسوس ہوا، جبکہ وجود سنسنا سا گیا۔ مون نے دیوار کے ارد گرد ہاتھ رکھ کر صبغہ کو قید کیا اور سرخ ہوتی نگاہ سے اسے دیکھا۔ کس کی اتنی جرت ہو گئی جو ہنی اور مون کو الگ کرنا چاہتا ہے؟ مجھے لگ رہا ہے اس کو اپنی سانسیں پیاری نہیں ہے، جو ایسا خیال بھی اپنے ذہن میں لے کر آیا ہے۔ اس کی آواز میں بھی ایک جنونیت، ایک حاکمیت، ایک قہر ناکی تھی۔ صبغہ نے محض ہوا میں تیر چلایا تھا، لیکن اس کے یہ نتائج نکلیں گے اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ نعمان سے میری شادی ہے، بولو کیا کر لو گے؟ دھڑکتے دل پر قابو پائے اس نے ہاتھ باندھے۔ آنکھوں کی سرخی مزید بڑھی، جبکہ رگیں تن سی گئیں۔ پیشانی کی پھڑکتی رگ کو صبغہ نے محسوس کر کے جھرجھری لی۔ قتل، وہ پراسراریت سے بولا۔ صبغہ نے حلق تر کیا۔ صرف ایک قتل کروں گا، تمہارے اس نعمان کا، اور اتنے ٹکڑے کروں گا کہ سمیٹنا مشکل ہو جائیں گے۔ اور جانتی ہو پھر کیا کروں گا؟ کیا؟ شادی، اپنی ڈارلنگ سے شادی، اور پھر روز ہنی اپنے مون کے ساتھ نعمان کی قبر پر جایا کرے گی۔ اس کے لفظوں میں سمٹی وحشت و قہرناکی سن کر صبغہ یکلخت کانپ کر رہ گئی۔ قتل کرنے کے لیے ہمت ہونی چاہیے، جو تم میں تو بالکل نہیں ہے۔ صبغہ نواز نے مزید طنز کے تیر مارے۔ مون نے زور سے ہاتھ دیوار پر مارا۔ صبغہ کا رنگ فق ہو گیا۔ ہمت نہیں صبغہ ڈارلنگ، جگر چاہیے ہوتا ہے، جو مون لاشاری میں ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ میں اپنی چھوڑی چیز کسی کو نہیں دیتا، اور تم تو میری منظور نظر، میرا عشق، میرا جنون، میری دیوانگی ہو۔ تمہیں کیسے میں کسی اور کا ہونے دے سکتا ہوں؟ اگر تم میری نہیں تو کسی کی بھی نہیں، اور کسی کی بھی کیا ہوگی؟ تم صرف میری ہو، صرف اور صرف میری۔ اس نے دل پر ہاتھ مار کر شدت پسندی سے کہا۔ صبغہ نے آنکھیں گھمائیں، لیکن اس کے لفظوں سے ایک برقی سی وجود میں ضرور دوڑی۔ میں ہر بار تمہیں باور کرواتا رہا ہوں کہ تم میرے یہاں بستی ہو۔ اس نے دل پر تھپکی دی، اور پھر اس کا جبڑا دبوچ کر چہرے کا رخ اپنی جانب کیا۔ اس کی آنکھوں میں اپنی شہد رنگ آنکھوں کو سمویا۔ صبغہ کو اس پر کسی دیوانے کا گمان ہوا، اور اپنے وجود پر ایک روبوٹ کا احساس، جو اس کے اشارے پر چلتی رخ موڑ گئی۔ اس نے غصے میں بھی جبڑے کو زور سے نہیں جکڑا تھا، یعنی اس وقت بھی وہ صبغہ کی نازکی کو مد نظر رکھے ہوئے تھا۔ اتنے موویز کے ڈائلاگ کیسے یاد کر لیتے ہو؟ اس کا ہاتھ جھٹک کر وہ تنفر سے بولی، جبکہ مون لاشاری کے کم ہوتے اشتعال کو ایک بار پھر بھڑکا گئی۔ لیکن وہ مون لاشاری تھا جو صبغہ کے سامنے اپنے اشتعال پر قابو رکھ سکتا تھا۔ باقیوں کے لیے وہ روڈ، بدتمیز، بد دماغ، پاگل، سائیکو، سب کچھ ہو سکتا تھا، لیکن اپنی صبغہ کے لیے وہ سافٹ، دیوانہ، جنونی تھا۔ چلو موویز کے ڈائلاگ ہی کہہ لو، تم امپریس تو ہو رہی ہو نا؟ صبغہ نے ابرو اچکائی اور پھر تمسخرانہ مسکرائی۔ میں اور تم سے امپریس؟ واٹ اے جوک! تم مجھے کبھی بھی امپریس نہیں کر سکتے۔ وہ ہاتھ پر ہاتھ مارے ہنستی مون کے سامنے حد آمیزی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ مجھے چیلنج کر رہی ہو؟ مون نے قدرے قریب ہوتے پوچھا۔ چیلنج ہی سمجھ لو، صبغہ نے حلق تر کر کے بظاہر مضبوطی سے کہا، لیکن اندر سے دل دھڑک رہا تھا۔ ٹھیک ہے،
میں تمہیں 10 دن کا چیلنج دیتا ہوں. 5 دن میں تمہارے پاس آؤں گا، لیکن چھٹے دن تم خود میرے پاس تھینکس بولنے آؤ گی. 7ویں دن تم میری محبت پر یقین کرو گی. 8ویں دن ہم ڈیٹ پر چلیں گے. 9ویں دن تم شادی کے لیے مجھے پرپوز کرو گی اور 10ویں دن سے ہم شادی کی تیاری شروع کریں گے. اس کی پر اعتمادی پر صبغہ نے بھویں اچکا کر تنزیہ مسکان سے اسے دیکھا. میں بھی تمہیں 10 دن کا چیلنج دیتی ہوں. 5 دن تم میرے پاس آؤ گے. ان 5 دنوں میں تمہاری ٹکا کر بے عزتی کروں گی. چھٹے دن تم میرے پاس معافی مانگنے آؤ گے، لیکن میں معاف نہیں کروں گی کیونکہ تم نے میرے 5 دن ضائع کیے. 7ویں دن تم پوری یونیورسٹی کے سامنے کان پکڑو گے کہ میں صبغہ نواز کو پرپوز کرنے کی گستاخی کر بیٹھا ہوں. 8ویں دن میں تمہیں اپنی اور نعمان کی شادی کا کارڈ دوں گی. 9ویں دن تم سوگ منانا اور شاپنگ کرنا، اور 10ویں دن میری شادی پر ضرور آنا. آفٹر آل تم میرے کلاس میٹ ہو. صبغہ نے ہاتھ جھٹک کر گویا مکھی اڑائی. صبغہ ڈارلنگ، 10ویں دن تم میری باہوں میں موجود ہوگی، اور جس دن تم میری باہوں میں آ گئی اس دن تم دنیا بھول جاؤ گی. ہر جگہ تمہیں مون لاشاری میسر ہوگا. یہ مون لاشاری کا چیلنج پلس وعدہ ہے. اس کے چہرے پر آئی لٹوں کو اس نے ہاتھ سے سمیٹ کر کان کے پیچھے کیا اور چہرے پر پھونک مار کر باقی ماندہ لٹوں کو اڑایا. صبغہ اس کے عمل سے میسمرائز سی ہوتی سمٹی. اس کی بے باکی نے اسے بولنے ہی نہیں دیا. آج پہلی مرتبہ وہ منہ توڑ جواب نہیں دے پائی تھی، جبکہ مون مسکراتے ہوئے اب بھی اس کا دلکش پریوں جیسا حسن آنکھوں میں سمو رہا تھا. اتنے دن کی تشنگی تھی جو یکلخت سمٹ ہی نہیں سکتی تھی. اف خالہ پلیز، اب کسی اور کو اندر مت آنے دینا. اون ضبط سے پھٹ پڑا. ماتھے پر 3 گہرے بل تھے جبکہ مٹھیاں سختی سے بھینچ لی تھی. مائرہ نے بے بسی سے جاسمین کو دیکھا جو اس سے کچھ فاصلے پر نئی نویلی دلہن سا روپ لیے ایک اچھی بہو پلس دلہن کا کردار نبھا کر تھک کر چور ہو گئی تھی. اب میں کیسے روکوں؟ محلے والے تمہاری شادی کا سن کر ایسے پرجوش ہو رہے ہیں جیسے انہیں کوئی حفت اقلیم کی دولت مل گئی ہے. تمہیں پتہ تو ہے، سب جانتے ہیں کہ تم شادی کے کتنے خلاف تھے. اب سب کو حیرانگی تو ہوگی ہی نا. اس کی شادی نہ کرنے والی قسم سے پورا محلہ ہی واقف تھا، اور یہ حسین کام بھی مائرہ خالہ اور شرفو کی بدولت ہوا تھا. سر شکر تھا کہ اس کام میں مون کا ہاتھ نہیں تھا، ورنہ آج مون کی روح ہی بھٹک کر اس پر ہنس رہی ہوتی. اس کی ماں کے اچھے اخلاق اور ماہرہ خالہ کی وجہ سے محلے والوں کا گھر میں کافی آنا جانا رہتا تھا. شرفو، جا کر دروازہ کھول دو، اون تو پاگل ہو چکا ہے. ماہرہ خالہ نے اون کو دیکھا جو بھچے لبوں سے اب بس کسی بھی وقت بوم بلاسٹ کر دیتا. خالہ یاد رکھیے گا، اب اس کے بعد کوئی آیا تو میں آفس چلا جاؤں گا اور 2 دن گھر نہیں آؤں گا. چپ کر جاؤ اون، جمیلہ خالہ ہیں، ان کی عادات سے تم واقف ہو. ماہرہ خالہ دبا سا بولتی چہرے پر مسکراہٹ پھیلائے اٹھ کھڑی ہوئیں. اون پتر، تو نے شادی کر لی اور بتایا بھی نہیں. ان کی گلابی اردو پنجابی سے وہ ہمیشہ بھاگتا آیا تھا، اور آج بھی وہی ہوا. ہائے، یہ تو جاسمین ہے. نرس ہو نا تم؟ وہی جو سرکاری ہسپتال میں ہوتی تھی. جمیلہ خالہ کی درست نشاندہی پر اس کا رنگ فخ ہوا. ان کے لفظوں میں ایک تصحیق تھی جو اون کو بھی محسوس ہوئی. جی خالہ، وہ بدقت بولی. تیری شادی تو تیری خالہ کے بیٹے سے ہونے والی تھی، تو پھر اس سے کیسے کر لی؟ وہ تو جب دیکھو تمہارے گھر نظر آتا تھا. اب ایسا کیا ہوا کہ شادی ہی نہیں کرنے آیا؟ انہوں نے مشکوک نظر سے اسے دیکھا. جاسمین کا رنگ مکمل فق ہو گیا تھا. خاموش سی وہ شدت سے دھڑکتے دل سے محض یہی سوچ پائی کہ لوگ ہمیشہ دوسروں کے کردار پر کتنی دیدہ دلیری سے الزام دھر دیتے ہیں. درست بات کو غلط اور گھٹیا پن کے لبادے میں اوڑھ کر نہ جانے کون سی تسکین حاصل کرتے ہیں. جمیلہ خالہ، آپ بیٹھے، میں چائے لاتی ہوں. ماہرہ خالہ نے ہی اس کی توجہ ہٹائی تھی، جبکہ جاسمین نے بھیگی نمی سے اٹا سانس خارج کیا. اون نے پاس بیٹھی جاسمین کو ایک قہر بھری نگاہ سے گھورا اور مٹھیاں بھینچ کر دائیں بائیں رکھی. ویسے اون، تیری شادی کیسے ہوئی اس کے ساتھ؟ یہ تو کیا خالہ؟ کیا شادی نہیں ہو سکتی؟ یہ تو اللہ کے فیصلے ہے، اور وہ کم ظرف آدمی تھا جس نے ایک اچھی لڑکی کھو دی. اب پچھتا ہی سکے گا، کیونکہ جاسمین میری قسمت میں تھی اور یہ شادی میری اور خالہ کی مرضی سے ہوئی ہے. آپ پریشان مت ہو اور دماغ پر ذرا کم زور ڈالیں. آج کل وہ آپ کا بیٹا مجید ہر تیسری لڑکی کو چھیڑتا رہتا ہے. اگر کسی دن کسی کے ہاتھ چڑھ گیا تو ایک آدھ ہڈی ٹوٹ کر ہی آزادی نصیب ہوگی. اون کی 2 ٹوک اور منہ توڑ انداز پر جمیلہ نے پہلو بدلا. ایک 500 کا نوٹ انہوں نے جاسمین کی ہتھیلی پر رکھا اور اٹھ کھڑی ہوئی. اللہ تم دونوں کو خوش رکھے. بہت بہت مبارک ہو. چلتی ہوں.
مزید اگر وہ وہاں رکتی تو اون لاشاری کی درگت سے بچ نہیں سکتی تھی۔ جیسمین کے لب بے ساختہ مسکراہٹ میں ڈھلے۔ ایک سوچ نے ذہن میں احاطہ کیا تھا، بندہ اچھا ہے پر تھوڑا اکڑو، تھوڑا بدتمیز اور تھوڑا نک چڑھا ہے، پر جیسا بھی ہے جیسمین کی حفاظت ضرور کرے گا۔ ناک سے کوڑتی وہ مسکرا دی تھی اور ایک بار پھر منوعن واجد کے لیے منہ سے کئی گالیاں بددعائیں اس کی جانب پوری شدت سے روانہ کی تھی۔ وہ آئینے کے آگے کھڑی جولری اتارتی، اب سونا چاہ رہی تھی۔ آج کے تھکا دینے والے دن نے اس کے سر کو بھی بوجھل کر دیا تھا۔ درد کرتے سر کے ساتھ وہ مڑی، جب سامنے اون کو پایا جو تیکھے چتون لیے اسے ہی گھور رہا تھا۔ واش روم سے جولری کون اٹھائے گا؟ خلاف توقع کچھ سنتی وہ سمجھ نہ پائی، لیکن پھر یاد آیا کہ وہ اپنی جولری صبح واش روم میں ہی رکھائی تھی۔ آبویسلی میں ہی اٹھاؤں گی، اس نے پر اعتمادی سے کہا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب رہنا ہی یہی ہے تو کیوں نہ پر اعتمادی سے رہا جائے۔ ضروری تو نہیں تھا کہ وہ اپنے کردار پر لگے داغ کو سر پر سوار کر کے خود کو تذلیل کروا کے رسوا ہونے دیتی۔ دل چاہے تڑپتا رہے، لیکن اسے مضبوط بننا تھا، اسے لوگوں کو جواب دینا تھا۔ اپنے دل کی حالت اپنے رب کے علاوہ کسی کے سامنے عیاں نہیں کرنی تھی۔ اون جیسا شخص اگر اس کی رب کی عنایت تھا تو اس شخص کو قبول کرنا اس کا فرض تھا۔ واجد سے بچاؤ شاید اس کی کسی نیکی کا ہی صلہ تھا۔ وہ عام نہیں تھی، وہ تو خاص تھی، جو شاید اپنے رب کی مصلحت کو سمجھ بوجھ سے تھوڑا سا تو جانچ لیتی تھی، جیسے اب جانچ لیا تھا۔ اللہ نے دو لوگوں کو ملایا تھا تو اس میں بھی جیسمین کے لیے شاید بشارت تھی۔ اللہ پاک کے ہر فیصلے پر جھکانے والا شخص بے شک پسند کیا جاتا ہے، اور جیسمین اللہ کی پسندیدہ بندی ہی بننا چاہتی تھی۔ اس کے لیے اگر کردار پر تھوڑے چھینٹے، کچھ تلخ باتیں، کچھ مشکوک نگاہیں بھی اسے برداشت کرنی پڑتی تو وہ یہ بھی کر لیتی۔ اون نے اس کا مسکراتا چہرہ دیکھا، وہ پر اعتمادی سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بول رہی تھی۔ اس کے ذہن میں بے ساختہ جمیلہ خالہ کی باتیں گونجی۔ اسے اپنے بے اختیار جواب پر بھی افسوس ہوا، لیکن کسی کے کردار پر بات برداشت کرنا اس کے لیے ایک کڑوی گولی کی طرح تھا جو وہ کبھی بھی نہیں نگلتا۔ اون لاشاری کی کچھ عادات اسے مغرور ضدی اکھڑ بناتی تھی، لیکن اس کی یہی عادات اسے عام مردوں سے منفرد بھی تو کرتی تھی۔ جیسمین جانے لگی تھی جب اون نے گہرا طنز اس کے حوالے کیا۔ ویسے کچھ تو وجہ تھی جو وہ شادی والے دن نہیں آیا اور تم میرے سر پر مسلط کر دی گئی۔ اس کی بات جیسمین کو کسی نوکدار کانچ کی طرح سیدھا دل میں پیوست ہوتی محسوس ہوئی۔ وہ رک سی گئی۔ بھیگی گلابی آنکھوں سے اس نے اون کو دیکھا جس کی آنکھوں میں واضح تمسخر تھا، جبکہ لہجے میں حد درجہ بیزاری سمٹی ہوئی تھی۔ ہاں وجہ تو تھی، بد کردار تھی میں۔ نرسنگ میرا پیشہ تھا تو کئی گھنٹے بند کمروں میں ڈاکٹرز کے ساتھ مصروف رہتی۔ اسے حقیقت پتہ چل گئی، وہ بھی حصہ ڈالنے آیا تھا، لیکن میں نے انکار کر دیا، تو وہ شادی والے دن بارات لے کر ہی نہیں آیا۔ اون کے ماتھے پر بل نمایاں ہوئے، جبکہ جیسمین کو واضح لگا کہ اس کی گہری براؤن آنکھوں کے گوشے سرخی میں ڈھل رہے ہیں۔ کیا ہوا؟ حقیقت سن کر اچھا نہیں لگا؟ اگر سر پر مسلط ہوں تو سر سے اتار لیجئے۔ میرا کیا ہے، بد کردار ہوں، مزید دھبا لگ جائے گا کہ ایک شادی والے دن بارات لانے سے انکاری ہوا اور دوسرے نے شادی سے اگلے دن طلاق دے دی، وہ تمسخرانہ بولی۔ جبکہ اون لاشاری آج پہلی مرتبہ لاجواب ہوا، لیکن اس کے جواب سے خون میں شرارے ضرور دوڑے۔ ماتھے کی پھڑکتی رگ گہرے اشتعال کی وجہ بنی۔ کئی پل وہ اسے سرخ انگارہ آنکھوں سے گھورتا رہا، جبکہ جیسمین نے بھی نگاہ نہیں جھکائی، لیکن نگاہ میں چمکتی نمی بھرم کا پردہ ہٹانے لگی۔ اون نے دونوں بازوؤں سے جکڑ کر اسے کھینچا۔ آج تم نے بکواس کر دی، لیکن آج کے بعد کی تو سب لحاظ بھول جاؤں گا۔ میں ایک سنجیدہ انسان ہوں، لیکن جب میرا ضبط کھو جائے تو میں مقابل کا لحاظ نہیں کرتا۔ آج کے بعد بد کردار یا پھر ایسے ویسے لفظ کہے تو یاد رکھنا جیسمین کہ طلاق تو نہیں دوں گا، لیکن ان دو مضبوط ہاتھوں سے گردن ضرور دبا کر اگلے سانس سے محروم کر دوں گا۔ اس نے دونوں ہاتھ گردن پر رکھے تو وہ خوف سے سفید پڑ گئی۔ اس عمل کی اسے توقع نہیں تھی۔ اب تم اون لاشاری کی بیوی ہو۔ بے شک یہ شادی زبردستی سے ہوئی، لیکن جس دن تم مجھے اس گھر کی دہلیز میری اجازت کے بغیر پار کرتی نظر آئی، اس دن تمہارے قتل کے ساتھ اپنا قتل کرنے سے بھی میں گریز نہیں کروں گا، کیونکہ اون لاشاری کو اپنی عزت سے بڑھ کر کچھ بھی عزیز نہیں۔ وہ بے غیرت ہو سکتا ہے، لیکن اون لاشاری ایک غیرت مند مرد ہے۔ اس نے گردن کو ہلکا سا دباؤ دے کر چھوڑا تو وہ کھانستی ہوئی بیڈ پر جا گری۔ اون بھی بے ساختہ اس کے قریب جھکا، جبکہ جیسمین نے سرعت سے آنکھیں میچی۔ اپنی گلاسز اٹھائے، ایک بھرپور نگاہ اس کے خوف سے سمٹے چہرے پر ڈالے، وہ باہر نکلا تھا۔
جبکہ وہ مچی آنکھوں سے کئی لمحے سانس روکے بیٹھی رہی۔ اچانک ہوئی افتاد پر وہ محض کانپ کر رہ گئی تھی۔ کیسا ہے؟ اون کو اکیلے چھت پر دیکھتا وہ اس کے پاس آیا۔ دفع ہو جا، اون نے تنفر سے کہا، لیکن مون نے شدت سے اس کے گرد بازو حمائل کیے۔ اب تو بھول جا میرے بھائی، تجھے تو شکر گزار ہونا چاہیے کہ میں نے تجھے کوارا نہیں رہنے دیا۔ تو نے اچھا نہیں کیا مون، میں اس حقیقت کو قبول نہیں کر پا رہا۔ وہ سر جھٹکتے قدرے بے چین ہوا۔ دیکھ یار، اب تجھے یہ حقیقت قبول کرنی ہوگی۔ خود سوچ، ایک لڑکی کی عزت بچائی ہے۔ میں کبھی تجھے اس چنگل میں نہ پھنساتا اگر مجھے ہنی پسند نہ ہوتی۔ تو نے بہت عظیم الشان کام کیا ہے۔ تیری ہنی کی وجہ سے میری لائف پوائزن بن گئی ہے۔ اگر وہ گھر چھوڑ کر بھاگ گئی یا میرا ہی قتل کر کے فرار ہو گئی تو تیرے پاس رونے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اون نے اس کے بازو جھٹکے۔ شٹ اپ اون، اتنا فضول کیسے سوچ لیتا ہے تو؟ مون نے ایک پنچ اس کے کندھے پر مارا۔ سوچتا نہیں ہوں، روز نیوز میں دیکھتا ہوں، دنیا کو دیکھتا ہوں کہ بیوی نے شوہر کا قتل کر دیا، بیوی دولت لے کر فرار، بیوی نے شوہر کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ اف اون، مون کے توڑ پھوڑ ہل کر رہ گئے۔ یار تو کیسی باتیں کر رہا ہے؟ میں سمجھتا تھا میں ہی کمینہ ہوں، پر تو مجھ سے بڑا کمینہ ہے۔ وہ معصوم لڑکی کل ہماری تھوڑی سی لڑائی دیکھ کر کتنا سہم گئی تھی۔ تیرے جانے کے بعد وہ کانپتی رہی تھی، اور تو سوچ رہا ہے کہ وہ تیرا قتل کر دے گی یا تیری دولت لے کر بھاگ جائے گی۔ بولنے سے پہلے سوچ لیا کر میرے بھائی، یا پھر اس معصوم لڑکی کی شکل ہی دیکھ لے۔ اس کی معصومیت میں صبح ملاحظہ کر چکا ہوں۔ اسے صبح کا منظر یاد آیا جب وہ اس کی شرٹ ٹراؤزر چرا کر واش روم میں بند ہوئی تھی، اور پھر وہ سب ہوا تھا۔ آخر منظر پر اس کا دل دھڑک کر رہ گیا۔ کیا ہوا؟ کیا دیکھ لیا؟ مون کو بھی تجسس ہوا۔ شٹ اپ، کچھ نہیں ہوا، اون نے سر جھٹکا۔ اچھا نہ بتا، اب جا، بھابھی اکیلی ہوں گی، ابھی دوسرا دن ہے، اکیلے رہنے کی انہیں عادت نہیں ہے، تو کمرے میں ہوگا تو انہیں اطمینان رہے گا۔ مون نے زبردستی اسے نیچے بھیجا۔ اون اسے گھورتا نیچے بڑھا تھا۔ مون نے بھاری سانس خارج کر کے آسمان کو دیکھا۔ کل کے متعلق سوچتا وہ مسکرا دیا، جبکہ اون کمرے میں نیم اندھیرا دیکھتے آگے بڑھا۔ ایک طرف کمفرٹر میں لپٹی جیسمین نے دروازہ کھلنے کی آواز واضح محسوس کی۔ اون نے اس گٹھری نما وجود کو دیکھا۔ لب بھینچ کر وہ کچھ فاصلے پر دراز ہوا تھا۔ جیسمین کے برابر لیٹتے وہ جیسمین کے وجود میں بھی برقی روح دوڑا گیا۔ گڈ مارننگ کلاس۔ پروفیسر محمود کی شیرینی میں ڈوبی آواز پر سب کی آنکھیں پھیلی۔ وہ یونیورسٹی کے واحد جلاد ٹیچر تھے جن سے سارے اسٹوڈنٹس پناہ مانگتے تھے۔ گڈ مارننگ پروفیسر۔ اسٹوڈنٹس، میں آج آپ کو کچھ خاص کہنے والا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ اگلے 5 دن کافی انجوائے کریں گے، کیونکہ میں آپ کو روز کافی سختی سے پڑھاتا ہوں، اسائنمنٹ وغیرہ کے لیے بھی آپ کو خوار کرواتا ہوں، تو اس لیے آپ کو 5 دن کا ریلیف دیا جائے گا، جس میں ہم منائیں گے چاکلیٹ ڈے، بلون ڈے، کینڈی ڈے، آئس کریم ڈے، اور لاسٹ ہمارا ہوگا فلاور ڈے۔ فرنٹ رو میں بیٹھی کلاس کی CR صبح نواز کو خطرے کی گھنٹی کا احساس ہوا، یعنی مون لاشاری اپنی بازی کھیل چکا تھا۔ وہ جو کل سے نہ جانے کیا سوچ کر بیٹھی تھی، بازی پلٹ کر اسے بھی حیران کر گیا تھا۔ سر، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ ایک اسٹوڈنٹ نے پوچھا تو وہ بدقت مسکرائے، لیکن فی الحال ضبط سے کام چلانا پڑا۔ آف کورس، میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے، وہ مسکرا دیے تھے۔ پر سر، آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ کیا آپ کا پرائز بانڈ نکلا ہے؟ ایک منچلے اسٹوڈنٹ نے سوال اٹھایا۔ یہی سمجھ لو، ایک کمینے کے ہاتھ کمزوری آ گئی ہے، وہ محض بڑبڑائے۔ اب نو مور کوسچنز، انجوائے کریں، اور کچھ دیر میں آپ سب کو چاکلیٹس دی جائیں گی، اور ایک بڑا پیک اسپیشلی ہماری CR صبغہ نواز کو دیا جائے گا۔ صبغہ کا رنگ فق ہوا۔ مون نے پروفیسر محمود جیسے سڑیل آدمی کو بھی اپنے جال میں پھنسا لیا تھا۔ سر، پر مجھے کیوں یہ خاص طور پر دیا جائے گا؟ وہ پر اعتمادی سے بولتی کھڑی ہو چکی تھی۔ کیونکہ آپ میری سب سے برائٹ اسٹوڈنٹ ہو، اسی لیے CR کے لیے اسپیشل چاکلیٹ پیک۔ لاؤ بھائی، چاکلیٹ اندر لاؤ۔ پروفیسر محمود بلند آواز میں بولے تو کینٹین کے 2 لڑکے 2 بڑے بڑے چاکلیٹس پیک لے کر اندر داخل ہوئے۔ سر، میں آئی کم ان؟ مون لاشاری کی آواز سن کر پروفیسر محمود نے دانت کچکچائے، جبکہ صبغہ کا حلق خشک ہو گیا اور باقی سب لڑکیوں کی دل کی کلی کھل گئی۔ اس سے کچھ بعید نہ تھا کہ وہ ساری کلاس کے سامنے اسے پرپوز کر دیتا۔ یس، کیا چاہیے آپ کو؟ سر، چاہیے کچھ نہیں، بس ایک کام تھا۔ میں نے سنا ہے آپ کافی نیک کام کر رہے ہیں، تو میں بھی اس نیک کار خیر میں حصہ ڈال دوں۔ میں ان حسیناؤں، مطلب اسٹوڈنٹس کو اپنے ہاتھوں سے چاکلیٹ دینا چاہتا ہوں۔
کیا پتہ کچھ نیکیاں میرے جیسے چاند کے حصے میں بھی آ جائیں۔ پلان کے مطابق سر محمود نے نرمی سے سر ہلا دیا، لیکن اپنے اندر اٹھتے شدید اشتعال کو وہ بمشکل دبا پائے تھے۔ بالکل سر، یہ تو ہماری خوش نصیبی ہوگی کہ یونیورسٹی کا سب سے ہینڈسم پلس زندہ دل انسان ہمیں چاکلیٹس دے گا، وہ بھی اتنے پیار سے۔ نازش کی چہکتی آواز پر مون نے مسکرا کر صبغہ کو دیکھا، جو اد کھلے لبوں سے حیرت سے یہ سب ملاحظہ کر رہی تھی۔ بالکل، میرے لیے بھی یہ حفت اقلیم کی دولت جیسا ہے۔ مون سب کو چاکلیٹس نہایتی شیرینی بھرے لہجے میں فراہم کرتا مسکرا رہا تھا۔ صبغہ کو سرت سے نظر انداز کیے وہ اپنے کام میں مگن تھا۔ سر یہ بڑا بیگ کس لیے؟ معصومیت سے پوچھتا وہ صبغہ پر اچٹتی نگاہ ڈالنا بھی نہ بھولا۔ صبغہ کا دھڑکتا دل، سفید چہرہ مون لاشاری کی نگاہ سے اوجھل نہیں تھا۔ یہ کلاس کی CR صبغہ نواز کے لیے ہے، وہ سنجیدگی سے بولے۔ واو سر، صبغہ نواز اس کی حقدار بھی ہیں۔ مون نے بھی تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ جب آپ ساری کلاس کو چاکلیٹس دے ہی چکے ہیں تو یہ بڑا پیک صبغہ نواز کو بھی پکڑا دیں۔ پروفیسر محمود کے لہجے میں پنہا سرد مہری کو صبغہ نے واضح محسوس کیا۔ مون نے ایک ادا سے بالوں کو پیچھے کیا اور دھیمے سے سر ہلایا۔ پیک لے کر وہ صبغہ کی جانب بڑھا، جبکہ صبغہ کے وجود میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس کی بولتی نظریں صبغہ نواز کی دھڑکنوں میں حشر برپا کر رہی تھیں۔ اس نے تیز نظروں سے مون کو دیکھا۔ مون نے ہولے سے آنکھ دبائی۔ یہ لے پروفیسر محمود کی برائٹ سٹوڈنٹ، اسپیشل باکس آپ کے لیے۔ کسی سے شیئر مت کیجیے گا، وہ بلند آواز میں بولا۔ مون کی ہنی، بازی بھی میرے ہاتھ میں ہے، سوچ بھی میری ہے، تو تم اپنے ننھے دماغ پر زیادہ زور مت ڈالو کہ لاشاری کیا کرے گا۔ اور ہاں، اگر سوچنا ہے تو شادی کے بعد کی لائف سوچو، جس میں پل پل تم میری دیوانگی بھری محبت میں سرخ و گلابی ہوا کرو گی۔ اس نے پیک پکڑا کر ہلکا سا اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ مس کیا۔ اس کے لمس میں بھی ایک استحقاق تھا۔ صبغہ کانپ کر رہ گئی، ڈائس کے پاس کھڑے محض مٹھیاں بھیج کر رہ گئے تھے۔ وہ اب تک حیران تھی۔ چاکلیٹ کا پیک اس کے سامنے تھا، جس پر سرخ ربن لپٹا ہوا تھا۔ وہ پیک دیکھنے میں ہی کافی خوبصورت تھا۔ نازش نے کئی بار اس سے کہا کہ پیک کھول لے، لیکن مون لاشاری کی ذومانی نظروں نے اسے باور کروایا تھا کہ وہ یہ غلطی نہ کرے۔ نعمان نے بھی اس بارے میں استفسار کیا۔ پروفیسر محمود کا نام لے کر وہ بچ تو گئی تھی، لیکن اگلے 4 دن نہ جانے کیسے گزرتے۔ وہ کچھ پریشان بھی تھی، لیکن لبوں پر کھلتی مسکراہٹ گواہ تھی کہ اسے مون لاشاری کی پہلی ادا ہی بھا گئی تھی۔ اس نے نہ اس کی عزت پر حرف آنے دیا تھا اور نہ ہی کسی کو خبر ہونے دی تھی کہ یہ منفرد کام مون لاشاری کی مرہون منت ہے۔ کال بیل کی آواز پر اس نے موبائل کو دیکھا، جہاں ایک نیو نمبر جگمگا رہا تھا۔ یقیناً یہ کام بھی مون لاشاری کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے کال ریسیو کی۔ ہنی، کلاس میں بھی کہا تھا، زیادہ مت سوچو، کیونکہ پھر سر میں درد ہوگا اور میں مجبور لاچار انسان تمہارا سر بھی نہیں دبا پاؤں گا اور فکر میں گھل گھل کر پاگل ہو جاؤں گا کہ میری ہنی کے سر میں درد تھا، لیکن میں کچھ کر نہیں پایا۔ مون، تم پلیز اپنے قدم روک لو، پلیز۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہاری میرے بابا کے ہاتھوں موت ہو جائے۔ انہیں اگر تمہاری حرکت کی خبر ہو گئی تو شاید وہ ہم دونوں کی شادی کروا دیں اور نانا بننے کا انتظار شروع کر دے۔ وہ سرت سے بولا۔ صبغہ گلابی پڑتی نظر جھکا گئی۔ تم کیوں اتنے، وہ بول ہی نہیں پائی۔ میں کیوں اتنا اچھا ہوں؟ اتنے یونیک آئیڈیاز کہاں سے لاتا ہوں؟ فکر مت کرو، ہنی کو مون کا ہونے دو، تمہیں بھی اپنے جیسا ذہین کر دوں گا۔ فی الحال تم بس چاکلیٹس کھاؤ، میرا بھیجا ہوا ہنی فیس پیک کے طور پر لگاؤ اور گلابی گال مزید گلابی کرو۔ مون، وہ آج پھر زچ ہوئی۔ ایک بار مجھ پر یقین کر کے دیکھ لو، تمہارے یقین کو ہی عشق میں نہ بدل دیا تو میرا نام بھی مون لاشاری نہیں۔ وہ خاموش رہی۔ لو یو مون کی ہنی، ایک بار پھر کہوں گا، ریلیکس ہو جاؤ۔ ہنی کے پاپا خود ہماری شادی کروائیں گے، کیونکہ اس کے لیے بھی مون لاشاری نے بہت کچھ سوچا ہے۔ صبغہ کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ اس جیسے دلیر بے باک آدمی سے کچھ بھی متوقع تھا، نہ جانے وہ کیا سوچے بیٹھا تھا۔ مون، وہ بولنا چاہتی تھی، لیکن کال کٹ چکی تھی۔ فلیش بیک۔ پروفیسر محمود، کیسے ہیں آپ؟ مون کو سامنے دیکھ کر پروفیسر محمود کی حیرت بجا تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ بدقت اپنی بوکھلاہٹ پر قابو پا کر رہ گئے۔ مون کا ان کے آفس میں آنا یعنی کسی انہونی کی دستک تھی۔ پروفیسر، مجھ معصوم نے کیا کرنا ہے؟ بس آپ سے کچھ ضروری کام تھا تو میں آ گیا آپ کے پاس۔ کندھے جھٹک کر وہ کرسی پر دراز ہوا۔ ویسے پروفیسر محمود، ریسٹورنٹ والی میڈم کافی حسین تھی۔
وہ فوراً مدعے کی بات پر آیا. واٹ؟ کون سی ریسٹورنٹ والی آنٹی؟ وہ کرنٹ کھا کر اپنی جگہ سے اچھلے. وہی پروفیسر جس کے ساتھ آپ کل رات ڈنر کر رہے تھے، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے اس بارے میں اپنی وائف کو نہیں بتایا ہوگا. مون لاشاری سے کوئی بچ جاتا یہ ناممکنات میں سے ہی تھا. کیا چاہتے ہو؟ وہ دانت پیس کر غرائے. یہ ہوئی نا بات پروفیسر، آپ واقعی پروفیسر ہیں. وہ مسکرایا تھا. کام بولو مون. وہ ضد ہوئے. آپ کے 5 دن. وہ بھی قریب جھکا. 5 دن مطلب؟ وہ بھی متجسس ہوئے. یعنی 5 دن آپ نے اپنی کلاس کو اسپیشل گفٹ دینے ہیں. وہ دونوں بازو سر پر رکھے پیچھے ہوا جیسے انگڑائی لی ہو. پروفیسر محمود اس کا انداز بمشکل برداشت کر پائے تھے. دل تو آپ کا یہ چاہ رہا ہوگا کہ آپ میرا سر پھاڑ دیں، مجھے یونیورسٹی سے دفع کر دیں، لیکن آپ ایسا صرف سوچ سکتے ہیں. آئی ایم رائٹ؟ اس نے اب روچ کائی. میرا کیا دماغ خراب ہو چکا ہے جو لوگوں کو فضول میں گفٹ بانٹتا رہوں؟ یہ 1,00,000 روپے ہے. اس نے ٹیبل پر 1,00,000 روپے رکھے تو پروفیسر محمود کی پیشانی پر پسینہ چمکا. واٹ؟ پر میں اس کا کیا کروں؟ انہوں نے ارد گرد دیکھا گویا کوئی دیکھ ہی نہ لے. دیکھ لیں پروفیسر محمود، ان 5 دنوں میں جو بچ گئے وہ آپ کے ہیں. وہ اب بھی مطمئن تھا. میں ان کا کیا کروں گا؟ اون نے چند ٹیشو ٹیبل سے ان کی طرف بڑھائے. کرنا آپ کو بس یہ ہے کہ کلاس کی تمام لڑکیوں کو پہلے دن چاکلیٹ، دوسرے دن آئس کریم، تیسرے دن کینڈی، چوتھے دن وہ پرسوچ ہوا. چوتھے دن بلونز. وہ جلدی سے بولے تو اون نے آنکھیں چھوٹی کر کے ان کو سراہا. بیسٹ آئیڈیا پروفیسر. یقیناً بلون سے ہی آپ آنٹی کو پٹاتے رہے ہیں. آگے بولو. پروفیسر محمود نے دانت پیسے. 5ویں دن سب کو ایک ریڈ روز، لیکن ایک لڑکی کو اسپیشل روز دینے ہیں. مگر میں یہ سب کس خوشی میں دوں؟ وہ حیران پریشان سے استفسار کرنے لگے. کہہ دیجیے گا راز چھپانے کے لیے منت مانی تھی. اون نے آنکھ دبائی. پاگل ہو اور شرم کرو. ایک پروفیسر کو ڈرا رہے ہو. میں تم پر کیس کر سکتا ہوں. کیس کی دھمکی کسے دے رہے ہیں؟ بھولیے مت میں مون ہوں. مون پر کیس ہوتے نہیں، مون کیس کر دیتا ہے. مون، آئی سیڈ گیٹ آؤٹ. نیور پروفیسر، نیور ایور. آپ شاید میری پہنچ نہیں جانتے. میری بہت دنوں سے آپ پر نظر تھی اور کل میرا سفر ختم ہوا. اب آپ کو یہ سب کرنا ہے. لیکن وہ چند پل رکا اور ارد گرد دیکھا. کلاس کی CR صبغہ نواز کے لیے ہر چیز اسپیشل ہوگی. او گاڈ، تو کیا تم یہ سب اس لڑکی کے لیے کر رہے ہو؟ اس کے باپ کو جانتے ہو؟ اس کے ساتھ آنے والے گارڈ کو جانتے ہو؟ وہ پل بھر میں تمہیں مار کر پھینک دیں گے. تمہاری لاش بھی نہیں ملے گی. وہ پل بھر میں معاملہ سمجھ چکے تھے. میں سب جانتا ہوں. اس کا باپ میرے بھائی کا بزنس پارٹنر ہے. نعمان اگر گارڈ ہے تو میں باڈی گارڈ ہوں. آپ فکر مت کریں. آپ بس میرا کام کر دیں. آنٹی سے نکاح کروانے کی گارنٹی میں دیتا ہوں. شرم کرو. ایک پروفیسر سے سودے بازی کر رہے ہو. سودے بازی نہیں، ایک ہاتھ لے رہا ہوں، ایک ہاتھ دے رہا ہوں. مون. وہ دانت پیس کر رہ گئے. پروفیسر، بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا. پیسے ڈرار میں رکھ لیجئے، کوئی دیکھ لے گا. تم کیوں اپنے باپ کا پیسہ ایک لڑکی پر اڑا رہے ہو؟ یہ تمہاری پڑھ کر کچھ بننے کی عمر ہے. باپ کا نہیں ہے، بھائی کا پیسہ ہے، اور پڑھ میں چکا ہوں، اور دیوانہ بننا تھا جو میری ہنی نے بنا دیا ہے. آپ صرف میرا کام کر دیں. باخدا آنٹی کو آپ کے قدموں کی زینت بنا دوں گا. واٹ؟ زینت؟ وہ حیران ہوئے. سمجھا کرے پروفیسر. وہ بیزار ہوا. اب کچھ مت کہیے گا ورنہ پوری یونیورسٹی کو آپ کے افیئر کے بارے میں بتا دوں گا. پھر آپ جانتے ہی ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اس کی واضح دھمکی پر پروفیسر محمود کی پیشانی پر ایک بار پھر پسینہ چمکا. تخیل میں خود پر جوتوں کی برسات محسوس کرتے وہ جھرجھری لے کر رہ گئے. موبائل کی بیپ پر نواز صاحب نے موبائل اٹھایا. وہاں موجود میسج دیکھ کر ان کا رنگ فق ہو گیا. وہ تیزی سے اپنے کمرے سے نکل کر صبغہ کے کمرے کی طرف بڑھے. ان کا سانس پھول سا گیا تھا. انہوں نے قدرے زور سے دروازہ کھولا. سامنے ہی صبغہ گہری نیند میں تھی. معصومیت سے سوتے ہوئے اپنی پری کو دیکھ کر ان کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں. محتاط انداز میں وہ دروازہ بند کر کے انہوں نے موبائل دیکھا تو ایک اور میسج تھا. انہوں نے فوراً اس نمبر پر کال کی اور اپنے کمرے میں بند ہوئے. دیکھو، میری بچی کو چھوڑ دو. اس معصوم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وہ تو کسی کو کچھ نہیں کہتی. اسے تو تمہارے بارے میں کبھی میں نے کچھ نہیں کہا. میری بیوی تو تم لے ہی چکے ہو. اب میری بچی کو تو بخش دو. یہ مت بھولو وہ تمہارا بھی خون ہے اور ماہین کی آخری نشانی ہے.
بارعب سے نواز صاحب کے لہجے میں اس وقت بے بسی لاچاری سمٹی ہوئی تھی۔ اس راز کو اور اپنی بیٹی کی زندگی کی حفاظت کرتے ہوئے اب وہ تھکنے لگے تھے۔ تم جانتے ہو جب تک ہم اپنا بدلہ نہ لے لیں ہم سکون سے نہیں بیٹھیں گے۔ تم نے ہماری عزت پر ہاتھ ڈالا تھا۔ کیسا بدلہ؟ میری بیوی کو مار دیا، میرا خاندان تباہ کر دیا۔ اب کیسا بدلہ؟ کیا چاہتے ہو؟ خدارا اللہ سے ڈرو۔ میں صرف ماہین کی عزت کی وجہ سے خاموش تھا، لیکن اب نہیں رہوں گا۔ میں پولیس میں تمہارے خلاف ایسا سخت بیان دوں گا کہ تمہاری سرداری بھی کسی کام کی نہیں رہے گی۔ دوسری طرف سے بھاری قہقہا سن کر نواز صاحب کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کس قدر شفاق انسان تھے وہ، جو مری ہوئی بیٹی کی اولاد کے بھی دشمن بن گئے تھے۔ پہلو میں ہاتھ گرائے وہ بیڈ پر ڈھہ گئے، لیکن انہیں ہمت نہیں ہارنی تھی۔ انہیں اپنی بیٹی کی حفاظت کرنی تھی۔ وہ ان کی ماہین کی آخری نشانی تھی۔ ڈیڈ میں جا رہی ہوں۔ نواز صاحب کے گرد بازو ہمائل کرتی وہ چہکی تھی۔ نہیں، آج آپ نہیں جاؤ گی، وہ سنجیدگی سے کہتے ناشتے کی جانب متوجہ ہوئے۔ صبغہ حق تک سی رہ گئی۔ پر کیوں ڈیڈی؟ جی خیر ہی ہے، آج میں اپنی بیٹی کا رشتہ فائنل کرنے والا ہوں، اور مجھے یہ بھی پتا ہے میری گڑیا کبھی انکار نہیں کرے گی۔ انہوں نے پر امیدی سے اس کا چہرہ دیکھا جو سفید پڑ چکا تھا۔ نیوی بلو سکرٹ اور شاکنگ پنک ٹاپ میں وہ نکھری سے صبغہ پل بھر میں مرجھا گئی تھی۔ مون لاشاری کے لفظ، استحقاق بھرا انداز، اس کا امپریس کرنے کا طریقہ سب ذہن میں گھوم گیا۔ اگر اسے یہ سب پتہ چل جاتا تو نہ جانے کیا طوفان آتا۔ پر کس سے ڈیڈی؟ آپ مجھ سے پوچھ تو لیتے۔ غمزدہ سی آواز پر نواز صاحب پیشانی مسل کر رہ گئے۔ آپ کو بتا دیا ہے میں نے، اب آپ اپنے کمرے میں جاؤ۔ نرمی سے پچکارتے وہ ناشتہ کرنے لگے۔ میں جاؤں گی ڈیڈی۔ وہ بیگ اٹھاتی آنکھیں رگڑتی لاؤنج سے باہر نکل گئی تھی۔ نواز صاحب نے اسے روکنا چاہا، لیکن آواز حلق میں ہی دم توڑ گئی۔ وہ جانتے تھے صبغہ معصوم ہے، اتنی جلدی یہ سب اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، لیکن ان دھمکیوں کا وہ کیا کرتے جو ان کی راتوں کی نیند برباد کر چکی تھی۔ کال پر نعمان کو سیکیورٹی سخت کرنے کا کہہ کر وہ ٹیبل سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ شام تک یقیناً صبغہ نواز مان جاتی، ایسا انہیں یقین تھا۔ اپنے ڈپارٹمنٹ والے حصے میں آج پھر ایک دل فریب سرپرائز اس کا منتظر تھا۔ پورا ایریا کینڈی ڈے کے نام سے سجایا گیا تھا۔ کینڈی ڈے کے پوسٹرز کینڈی شیپ میں ربن کو باندھ کر روم کے باہر لگایا گیا تھا، اور کئی جگہ مصنوعی کینڈی کے پیکٹ لگائے گئے تھے۔ سب سے حیرت طلب وہاں ایک طرف رکھے 3 ریکس میں بے پناہ مختلف کینڈیز تھی، جو شاید صبغہ کے لیے ہی تھی۔ صبغہ کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ راستے میں وہ جتنی پریشان تھی، یہاں آ کر جیسے ساری پریشانی رفع دفع ہو گئی تھی۔ اس نے بے ساختہ اشتیاق سے دونوں ہاتھ منہ پر رکھے اور مون کو تلاشنا چاہا۔ اتنا خوبصورت انداز دیکھ کر کوئی پتھر دل بھی متاثر ہو جاتا۔ ایک جانب کھڑے مون کی نظر بھی صبغہ نواز پر تھی، اور آج صبغہ کو بے قراری سے اسے تلاشتے دیکھ کر دل پر ٹھنڈی پھوار برستی محسوس ہوئی۔ شہد رنگ آنکھیں مسکرا دی تھیں۔ اس نے میسج ٹائپ کر کے صبغہ کو سینڈ کیا۔ غم منانے کے لیے ساری عمر پڑی ہے، ابھی خوشیوں کو سمیٹ لو تاکہ غم خود خوشی میں تبدیل ہو جائے۔ آخر میں 2 ہارٹ والے اسمائلی ایموجی تھے۔ صبغہ کے لیے حیرت کا مقام تھا، وہ کیسے جان گیا تھا کہ وہ پریشان ہے؟ اس نے ارد گرد دیکھا، لیکن وہ اسے نظر نہیں آیا تھا۔ دل کی کیفیت تو دوسرے ہی دن بدل گئی تھی۔ اسے اپنی دھڑکنوں پر ہلکا سا غصہ آیا، جو اس کے اختیار میں نہیں رہی تھی۔ وہ قطعی متاثر نہیں ہونا چاہتی تھی، لیکن اس کا دل تو اختیار کھو رہا تھا۔ وہ تو دوسرے دن ہی مون کی محبت پر ایمان لے آیا تھا، لیکن نہیں، اسے اتنی جلدی مون لاشاری کو اختیار نہیں دینا، ورنہ تو وہ چپ چاپ اس کے دل پر حکومت کر لیتا۔ ابھی تو دیکھنا تھا اس کی محبت کس مقام تک پہنچتی ہے۔ صبغہ، نازش کی خوشی سے لبریز آواز پر وہ مڑی۔ ملٹی کلر کا ڈریس پہنے نازش جیسی کینڈی ہی بنی ہوئی تھی۔ صبغہ، سر محمود نے تو ہمیں اچھا خاصا انجوائے کروا دیا۔ تمہارے آنے سے پہلے وہ کہہ کر گئے کہ آپ لوگوں کے لیے روز نیو اینڈ یونیک سرپرائزز ہوں گے۔ اوف صبغہ، ہم تو ایسے ہی پروفیسر کو کھڑوس سمجھتے تھے، وہ تو بہت اچھے ہیں۔ یہ دیکھو، یہ ہیئر بینڈ ہم سب کے لیے ہے۔ نازش نے ایک باریک سا کینڈی والا بینڈ اس کے بالوں میں لگایا۔ صبغہ کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ مون کو دیکھنے کی حسرت شدت اختیار کر گئی تھی۔ اس نے ارد گرد دیکھا، لیکن وہ کہیں نہیں تھا۔ اسے فی الحال سامنے آنا بھی نہیں تھا۔ مون لاشاری کی سوچ اگر صبغہ سمجھ جاتی تو شاید اسے تلاشتی ہی نہیں، بلکہ خوشی سے جھوم جاتی۔ نازش اسے لیے آگے بڑھی تھی، جبکہ صبغہ نواز سوچ رہی تھی کہ وہ شخص
صبغہ نواز کو ہنسانے کا ہنر بخوبی رکھتا ہے۔ اگر وہ غم کی گھڑی میں مسکراہٹ لا سکتا ہے تو مسکراہٹ کے دنوں میں وہ اسے کیسی دل فریب خوشیاں فراہم کرے گا۔ مائرہ خالہ میں کہیں نہیں جا رہا، جیسمین جانا چاہتی ہے اسے جانے دے، بٹ پلیز مجھے فورس مت کریں، ایٹ لیسٹ ایک دن تو مجھے اپنے کمرے میں آزادی سے رہنے دے۔ آفس سے لوٹتے ہی ایک اور سردرد اس کا منتظر تھا۔ ذکیہ نے آج دونوں کو کھانے پر بلایا تھا۔ اون حسب توقع بھڑک اٹھا۔ جیسمین نے تیکھی نظر اس سڑیل کھڑوس پر ڈالی جس کا چہرہ باقاعدہ انگارے چباتا منظر پیش کر رہا تھا۔ خالہ کوئی بات نہیں، اگر اون نہیں جانا چاہتے تو میں چلی جاتی ہوں۔ میرون رنگ کی لانگ فراک، گولڈن کلر کا دوپٹہ اور کانوں میں بھاری آویزیں پہنے وہ اپنے کمر پر بکھرے گھنگریالے بالوں سے کسی اپسرا کی شبیہ لگ رہی تھی۔ اون نے ایک الجھی سی نگاہ اس پر ڈالی جو شاید ابھی باہر آئی تھی۔ اس نے نگاہ کا رخ پھیرا، لیکن سرت سے دوبارہ نگاہ اس پر ڈالی جو اپنی دل فریب حسن اور مہکتے روپ سے اون لاشاری کی نگاہ بھی بھٹکا گئی تھی۔ اس کے سیاہ بالوں کی لٹیں اطراف میں بکھری تھی، جبکہ کچھ بالوں کو اس نے پن سے سیٹ کیا ہوا تھا۔ اس کے ہاف بندھے بال اور بقیہ کمر پر بکھرے ہلکے سے گھنگرالے بالوں کی یہ آبشار اس جیسے خشک انسان کو بھی اپنی طرف متوجہ کرنے میں کامیاب ٹھہری۔ جیسمین نے اس کی نگاہ کی تپش کو محسوس کیا اور اون کو دیکھا جس کی گلاسز میں سے چمکتی بھوری سی آنکھیں اسے سمٹنے پر مجبور کر گئیں۔ اس نے بے ساختہ گولڈن دوپٹہ شانوں پر درست کیا۔ اون نے واضح اس کی حرکت دیکھی، سر جھٹک کر وہ کمرے کی طرف بڑھا، لیکن دروازے میں رکا تھا۔ میں سونے لگا ہوں خالہ، اس لیے مجھے پریشان مت کیجیے گا، جس نے جانا ہے وہ جا سکتا ہے۔ وہ جیسمین کو گہری نگاہ سے دیکھتے اندر بڑھا تھا۔ جیسمین نے مڑ کر اسے دیکھ کر دانت پیسے، لیکن وہ اندر بند ہو چکا تھا۔ اندر آتے ہی اس نے شرٹ کے بٹن کھولے۔ پہلی بار اس نے کسی لڑکی کو ایک نگاہ کے بعد دوسری نگاہ سے دیکھا تھا۔ وہ اپنے نام کی طرح خوبصورت تھی، اس کا اندازہ اسے 2 دن میں ہو چکا تھا۔ وہ الگ بات تھی، وہ اپنی خشک فطرت کے باعث اس بات کا اعتراف کرنا بھی گناہ سمجھ رہا تھا۔ اس کا چنبیلی کے پھول کی مانند مہکتا سراپا دور سے ہی اپنی جانب کھینچ لیتا تھا۔ آج تو وہ مکمل ہتھیار سے لیس تھی، ایسے میں کسی کافر کا دل ہی نہ دھڑکتا۔ اون نے اپنے سینے کو مسلا اور سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس لبوں سے لگایا۔ 2 دن سے وہ اس کے قریب چند فاصلے پر سوتے ہوئے بھی متوجہ نہیں کر رہی تھی۔ اون نہ چاہ کر بھی اس کی سانسوں کی جانب متوجہ ہو جاتا۔ اس کے بکھرے گھنگرالے بال توجہ کے طلب بن جاتے تو کبھی اس کی نازک چوڑیوں سے سجی کلائیاں۔ وہ جادوگرنی جیسی لڑکی اون کو اپنے اوپر جادو کرتی محسوس ہو رہی تھی۔ اف، کسی کو اتنا پیارا بھی نہیں لگنا چاہیے، اس نے سر جھٹک دیا جب وہی سراپا خوشبو کی مانند ارد گرد مہکا۔ ایٹ لیسٹ آپ کچھ دیر کے لیے تو میرے ساتھ جا سکتے ہیں۔ اگر ہمدردی میں شادی کر ہی لی ہے تو ایک طرس آج پھر کھا لیں، میرے ساتھ میری امی کے گھر چلیں، اس کے بعد کبھی کہیں جانے کو نہیں کہوں گی، وہ لجاجت سے بولی۔ واہ، تو مس چمیلی کا لہجہ بھی نرمی میں ڈھل رہا ہے، تعجب کی بات ہے۔ آج مجھ سے مطلب جو ہے؟ وہ تمسخرانہ مسکرایا۔ جیسمین نے نیم وال لبوں سے اسے دیکھا۔ نہایت ہی کوئی، وہ دانت پیس کر رہ گئی، نہایت ہی کوئی بدتمیز، بکواس، سفاک، ظالم انسان ہوں۔ آئی تھنک یہی کہنا چاہتی تھی۔ اون نے ابرو اچکا کر جیسمین کو دیکھا۔ نہیں، میں ایسے عام لفظ نہیں بولتی کیونکہ یہ میری شخصیت سے میچ نہیں کرتے۔ پھر کیا بولتی ہو؟ یکلخت اسے دلچسپی محسوس ہوئی۔ وہ اگر میں نے بول دیے تو آپ کی غیرت جاگ جائے گی، بازو سینے پر لپیٹتے اس نے ادائے بے نیازی سے کہا۔ ایسا بھی کیا کہتی ہو؟ وہ قدرے پرتجسس ہوا۔ کہہ دیا تو آپ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ جیسمین اس کی توجہ بھانپ چکی تھی۔ کیا مطلب؟ کیوں برداشت نہیں کر پاؤں گا؟ اور تم ایسا کیا بولنے والی ہو؟ اس کے چہرے سے نگاہ چراتے وہ بیزاری سے بولا۔ ایک تو اس کا حسین چہرہ بار بار اس کی توجہ بھٹکا رہا تھا۔ کیونکہ میں ایک مڈل کلاس بدتمیز لڑکی ہوں، اوپر سے ایک نرس بھی ہوں، اور نرس تو پھر بد زبان بد اخلاق ہوتی ہی ہے۔ اس نے اون کو دیکھا جو اسے ہی گھور رہا تھا۔ فالتو باتیں مت کرو، بولو کیا کہنے والی تھی؟ اون مکمل طور پر زچ ہو چکا تھا، لیکن متجسس بھی تھا۔ آخر وہ کیا کہہ دیتی جو اس کی غیرت جاگ جاتی اور وہ برداشت نہیں کر پاتا؟ جب کوئی مجھ سے ضد لگاتا ہے یا میری بات نہیں مانتا تو میں اسے کہتی ہوں۔ وہ چند قدم پیچھے ہوئی۔ اون نے اس کا قدم پیچھے لینا واضح محسوس کیا۔ ذلیل، کمینہ، گھٹیا، خبیث، الو کا پٹھا، اور وہ مزید پیچھے ہوتی ڈریسنگ روم کے دروازے کے پاس ہوئی۔ اون نے واضح اس کا پیچھے ہونا محسوس کیا۔ اتنی بے باک گالیاں سن کر چہرہ غضبناک ہوا۔ جیسمین، وہ چند قدم آگے آیا جب وہ چھپاک سے گالیاں دیتی اندر بند ہو گئی۔
اون کو لگا اس کے کانوں سے دھواں نکلا ہو۔ بے غیرت، اس کا وجود سنسنا اٹھا۔ اتنی گھٹیا گالی، اور وہ سیدھی سادی معصوم سی لڑکی کی زبان سے۔ اون لاشاری کو یقین کرنا مشکل ہوا، یعنی وہ اس حد تک بدتمیز تھی۔ جیسمین، آج تم بچ جاؤ۔ وہ تیز قدم لیتا آگے آیا اور زوردار ضرب دروازے پر ماری۔ اندر جیسمین کا دل شدت سے دھڑک کر گویا حلق میں آیا، ہاتھوں میں نمی پھوٹ پڑی تھی۔ وہ آج پھر کہہ کر پچھتائی تھی۔ دروازے پر زوردار ضرب سے وہ کانپ کر رہ گئی۔ جیسمین، آج تم نہیں بچو گی۔ شرم نہیں آتی لڑکی ہو کر اتنی بےہودہ گالیاں دیتی ہو؟ اس نے ایک بار پھر دروازے پر ضرب لگائی اور پھر دراز سے چابی نکال کر ڈریسنگ روم کی طرف آیا۔ یا اللہ، میں کہاں جاؤں؟ یہ میں نے کیا کر دیا؟ اف جیسمین، تو پاگل، گدھی، الو کی پٹھی سب ہے۔ اپنے آپ کو کوستی وہ دوپٹہ دونوں ہاتھوں میں دبوچے ارد گرد بچاؤ کی راہ تلاش کرنے لگی۔ اللہ جی بچا لو پلیز، اس ہٹلر کے جانشین، دنیا کے سب سے ظالم شخص سے بچا لو پلیز، آج بچا لو۔ چوکور سائز کا چھوٹا سا روم تھا جہاں کچھ سٹینڈز اور ایک چھوٹی سی وارڈروب تھی۔ چھپنے کی کوشش میں سرگرداں وہ کلک کی آواز بھی نہیں سن پائی۔ ڈریسنگ روم میں نیم اندھیرا تھا۔ روشنی کی لکیر دیکھ کر وہ خوف سے سفید ہوئی۔ آہ! یکلخت وہ تیکھے چتون لیے اون کو دیکھ کر چیخی۔ وہ سر پر پہنچ چکا تھا۔ اب کہو وہ عظیم لفظ اسٹوپڈ گرل، کیا اتنی بےہودہ بدمزاج بد اخلاق ہو؟ اس کا بازو جکڑ کر وہ دہاڑا۔ بولو جیسمین، اب کیا زبان کو تالا لگ گیا ہے؟ اس کی دہاڑ پر وہ تر ہوتی پیشانی اور خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیرتی راہ فرار کی متلاشی ہوئی۔ وہ میں نے آپ کو… ادھر ادھر کیا دیکھ رہی ہو؟ مجھے دیکھ کر بات کرو۔ کتنی بدتمیز لڑکی ہو تم، ایسی گالیاں کہاں سے سیکھی؟ اس کے بازو پر دباؤ ڈالے وہ غرایا۔ جیسمین کی پلکیں بھیگی تھی۔ میں نے آپ کو نہیں کہا، محض بتایا تھا۔ بھیگی پرسوس سی وہ اون لاشاری کو حیران کر گئی۔ بازو پر گرفت ڈھیلی ہوئی جبکہ جیسمین وہاں سے بھاگنے کے لیے پر تولنے لگی۔ مجھے بتایا اور نہ جانے کس کس کو گالیاں دی ہوں گی، وہ مزید بولا۔ وہ میرا مسئلہ ہے، آپ کو کون سا گناہ ملے گا؟ آپ کیوں تل ملا رہے ہیں؟ شیر کی طرح بفرے ہیں۔ اون کی گرفت ڈھیلی دیکھ کر وہ اپنی سائڈ سے نکلنے کے لیے کھسکی، جب اون نے ہاتھ رکھ کر اس کی کوشش ناکام بنا دی۔ چلو تمہارا مسئلہ ہے، مگر مجھے کیوں دی؟ اس نے مزید قریب ہو کر گمبھیرتا سے کہا۔ جیسمین اس کا بدلہ سا انداز پل بھر میں بھاگ گئی۔ میں نے آپ کو بس بتایا تھا کہ کوئی میری بات نہ مانے تو میں اسے گھٹیا، ذلیل، کمینہ، خبیث… یکلخت اون نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اس کے لفظوں کا گلا گھونٹا۔ پاگل لڑکی نہ کہہ کر بھی کہے جا رہی ہو، وہ دانت پیسے غرایا، جبکہ جیسمین کو اپنے لبوں کی فکر ہوئی۔ اون کی بھاری ہتھیلی کی وجہ سے لپسٹک مکمل پھیل گئی تھی۔ وہ چٹپٹائی جب اون نے مزید ہتھیلی لبوں پر جما دی۔ اب اگر تم نے ایسی بےہودہ گالیاں دی تو یاد رکھنا، اون لاشاری کے قہر سے بچ نہیں پاؤ گی۔ انگلی اٹھا کر واضح تنبیہ کی۔ اس نے ہتھیلی ہٹائی۔ اف! بہت ہی کوئی ڈھیٹ انسان ہے، میری ساری لپسٹک خراب ہو گئی، پہلے ہی میں اتنی لیٹ ہو گئی تھی۔ بنا دیکھے پھیلی لپسٹک کا افسوس کرتی وہ اون کو سر پیٹنے پر مجبور کر گئی۔ جیسمین نامی اس پاگل لڑکی کے دماغ کے سکرو شاید کچھ زیادہ ہی ڈھیلے تھے، جو بجائے اس کی بات کا اثر لینے کے اپنی ہی سنا رہی تھی۔ جیسمین، میں کچھ سمجھا رہا ہوں۔ وہ ایک بار پھر سختی پر آمادہ ہوا۔ اچھا، میں بے غیرت نہیں کہوں گی، لیکن باقی لفظ کہنا میرے اختیار سے باہر ہے۔ جیسمین، اون نے دانت پیسے اور اس کے لبوں کو دیکھا جو ارد گرد سے سرخ پڑ گئے تھے۔ اب کیا ہوا؟ وہ معصوم بنی جب اون نے اس کو گھور کر دیکھا۔ وہی جو نہیں کرنا چاہیے، اب یہ لفظ مجھے بتانے کے لیے بھی نہیں کہنا، انڈرسٹینڈ؟ کون سا بے غیرت؟ اون نے ایک بار پھر اس کے منہ پر ہتھیلی جمائی۔ شٹ اپ پاگل لڑکی، اس حد تک بے وقوف ہو؟ کیوں بار بار ایک ہی لفظ کو کہہ رہی ہو؟ وہ مکمل زچ ہو گیا تھا۔ خبردار جو تم نے کوئی بےہودہ گالیاں دی، میں تمہاری ایک کینچی کی طرح چلتی زبان ہی کاٹ دوں گا۔ چبا چبا کر ایک ایک لفظ ادا کرتا وہ جیسمین کا منہ کافی زور سے دبا گیا۔ جیسمین نے پورا زور لگا کر اسے دور دھکیلا اور لبوں کو سہلا کر بوجھل سا سانس خارج کیا۔ اس حد تک سنگ دل ہیں کہ ایک نرم و نازک لڑکی کا منہ ہی توڑنے والا کر دیا اور اب زبان کاٹنے کی دھمکی دے رہے ہیں۔ یہ نرم و نازک لڑکی کی زبان بہت بری ہے اور اب اس کی زبان کا علاج میں خود کروں گا۔ اس نے بھی طنز اچھالا۔ جیسمین نے خفکی سے اسے گھورا اور باہر نکل گئی۔ اون بھی اس کے پیچھے باہر آیا جب وہ ڈریسر کے آگے کھڑی ٹشو سے ہونٹ صاف کر رہی تھی۔ اس نے بھیگی سی نظر اس پر ڈالی اور دوبارہ اپنے کام میں مگن ہوئی۔ اون کو پشیمانی ہوئی جس کے ہونٹ اچھے خاصے سرخ تھے۔ اس کے کمر پر بکھرے بالوں کو نگاہ میں بھرتا وہ ڈریسر کی جانب آیا۔
जैस्मीन के लब साफ करते हाथ सुस्त पड़े जबकि वो खुद में सिमट सी गई। मैं कर रही हूँ, आप क्यों आए यहाँ? वो आईने में से उसे देखती बोली। लफ्ज़ों की टूटी सी माला ऑन को उसके सटपटाने की वजह दे गई थी। नहीं, मैं करता हूँ, मैंने ही ख़राब किए हैं। वो कदम लेता मज़ीद आगे आया। जैस्मीन रुख मोड़कर ड्रेसर के साथ लगी। ऑन, मैं कर रही हूँ। नहीं, मैं कर देता हूँ, फ़िक्र मत करो, नरमी से ही करूँगा। ऑन का अंदाज़ नरमी लिए हुए था। उसने टिश्यू लेकर उसकी आंखों में देखा जिसमें खौफ सा सिमटा था। इतना क्यों शर्मा रही हो? क्या कुछ भूल तो नहीं रही? उसने लब दबाकर आईब्रो चुकाई। क्या भूल रही हूँ? पीछे हटे। सीने पर हाथ रखकर उसने उसे दूर करना चाहा जब ऑन ने वही हाथ थाम लिया। फीकी मेहंदी से सजे नाजुक हाथ, उनमें पड़ी चूड़ियाँ छनक कर माहौल में इर्तियाश का बायस बनी। सोच लो, क्या भूल रही हो? ऑन ने झुककर बाकायदा एक बार फिर आंखों में झांका। मैं नहीं शर्मा रही, वो मुंह बनाए बोली जबकि चेहरा सुर्खी में ढलकर हकीकत की गमाजी कर रहा था। ऑन ने नरमी से टिश्यू लबों पर फेरा तो वो कांपी। अभी आशनाई नहीं दी जो इस हद तक सुर्ख पड़ रही हो। जब आशनाई दी तो सुर्ख पड़कर शर्मा लेना। बाखुदा कुछ नहीं कहूँगा। जैस्मीन की आंखें फैलीं, ऐसी बेबाक सरगोशी, और वो भी उस खुश्क मिजाज इंसान के लबों से। वो महज सटपटा कर रह गई जिसकी भूरी आंखें कुछ और ही राज उगल रही थीं। छोड़े, उसने ऑन को झटकना चाहा जब उसने दोनों हाथ जकड़ लिए। तुम सच में शर्मा रही हो? उफ, फजूल का काम स्टार्ट। वो ऊब सा गया। ऑन, वो झुंझलाकर चीखी, आप बहुत बेशर्म इंसान हैं। मेरा शर्माना तो आपको फजूल लगता है, लेकिन जो आप खुद ऐसी शर्मा देने वाली हरकतें करते हैं तो मैं कैसे अपनी शर्म पर काबू पाऊँ? ये एक फितरी अमल होता है। उसके हाथ में जकड़े अपने हाथों को आज़ाद करवाने की कोशिश में सरगर्दा वो दबा दबा सा चीखी थी। दिल तो चाह रहा है तुम्हें मुकम्मल शर्माने पर मजबूर कर दूँ, मगर। जैस्मीन ने लरसती पलकों पर बमुश्किल काबू पाया। एक बेकरारी ने दिल में सर उठाया कि वो मगर के बाद क्या कहना चाहता था। मगर? वो मुतजस्सिस हुई। मगर अभी मौका और दस्तूर नहीं, अभी ये काम मेरे हाथ की हथेली कर चुकी है। जैस्मीन लरसती नज़र झुका गई। ऑन ने उन घनेरी पलकों को देखा। क्या ये असली हैं? अपने बेइख्तियाराना सवाल का उसे खुद भी एहसास नहीं हुआ। क्या? उसने ऑन को देखा। तुम्हारी ये आंखों के बाल? जैस्मीन धक्सी रह गई। ये बाल नहीं, पलकें होती हैं। आपकी भी अजीब मंतक है। आपकी तो लड़कियों के बारे में मालूमात बिल्कुल ही सिफर है। कभी मेरी मेहंदी को कीड़े मकोड़े, कभी मेरे पलकों को बाल कहते हैं। जैस्मीन झुंझलाकर बोली। तो मैं कौन सा लड़कियों की छाँव में दिन रात गुजारता था जो मुझे उनके बारे में मालूमात होगी? ज़बरदस्ती का एक पीस मिल गया है। अब जान तो रहा हूँ आखिर ये लड़कियाँ क्या भला होती हैं। ऑन, वो दांत पीसे बोली। जैस्मीन, ऑन ने भी अमल दोहराया। हाथ छोड़े, मैं जा रही हूँ अम्मी के घर। उफ, इतना टाइम ज़ाया कर दिया। हाथ छुड़वाने की तगोदो में वो मज़ीद करीब हुई जब ऑन लाशारी ने उसकी चमकती नाक को देखा जिसमें एक छोटी सी लौंग थी। वो मुतजस्सिस हुआ, आखिर ये नाक में क्यों थी? कल तक तो बड़ी वाली थी, आज ये छोटी सी बाली क्यों? और माहिरा खाला ने भी कभी बाली नहीं पहनी थी। ये तुम्हारी नाक में ये गोल्डन रिंग कैसी है? उसका बेतुकाना सवाल जैस्मीन के लिए अचंभे का बाहिस था। जादू से गई, अब छोड़े। उसकी बातों से मुकम्मल उलझकर वो बोली, तुम मुझे अपने बारे में लम्हा लम्हा मुतजस्सिस कर रही हो, और ये मेरा मुतजस्सिस होना हम दोनों के हक़ में बेहतर नहीं है। उसने गंभीरता से कहा तो जैस्मीन सुर्ख हुई। आप खुद मुतजस्सिस हो रहे हैं, इसमें मेरी कोई ख़ता नहीं। आप तजस्सुस छोड़ दीजिए, हम दोनों के हक़ में बेहतर होगा। उसने दूबदू जवाब दिया, लेकिन दिल शिद्दत से धड़क रहा था। वो एक कदम के फासले पर ही था। उसके हवासों को महकाती खुशबू करीब तर थी। बिलाशुबह वो अच्छी परफ्यूम इस्तेमाल करता था। वजह जो भी हो, तुम अच्छा नहीं कर रही। तुम मुझे अपनी ज़ात की राजदारियों से दूर रखो। मैं क्या कर रही हूँ मिस्टर ऑन? कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरा दिल इस जानिब बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं यकीनी तौर पर कह सकती हूँ कि आपके दिल में चोर ज़रूर है। उसने झटके से मुड़कर कहा और दिल के मकाम पर उंगली रख के इशारा दिया। ये दिल का चोर भी तुम्हारी ही कारस्तानी है। वो सुर्ख होती नाक पर नज़र जमाए मध्यम सा गोया हुआ। ऑन का लहजा बदला हुआ सा था। ऑन, मुझे देर हो रही है, ना खुद जा रही हैं ना मुझे जाने दे रहे हैं। उसकी निगाह की तपिश जैस्मीन को झुलसा रही थी। वो जिद हुए फासले पर हुई। हो जाने दो, देर होने में भलाई है। वो मज़ीद करीब हुआ जब जैस्मीन ने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। अपनी बेइख्तियारी पर उसे हैरत हुई थी। जज्बात की रोह में बहकर वो जैस्मीन नामी उस मोमी गुड़िया को आज छू ही चुका था।
5 منٹ میں تیاری مکمل کر لو، پھر چلتے ہیں۔ اور ہاں، کچھ دیر میں ہی ہم وہاں سے نکل آئیں گے۔ جیسمین نے جھٹ سرخ چہرے سے ہاتھ اٹھا کر حیرت سے آنکھیں وا کیے اسے دیکھا، گویا وہ سچ کہہ رہا تھا، جبکہ اون لب بھیجے وارڈروب سے شرٹ نکالنے لگا اور اپنی کی گئی بے ساختگی سے بھری کارستانی پر خود کو کوس کر رہ گیا تھا۔ وہ سرخ پڑتی کئی پل اپنے حواس برقرار رکھنے میں کوشاں ہوئی۔ ایک پرتکلف دعوت کے بعد ماہرہ خالہ اور مون تو چلے گئے تھے، جبکہ جیسمین اور اون کو زکیہ خالہ نے روک لیا تھا۔ اون نے قدرے بیزاری سے جیسمین کو دیکھا، جو اس وقت خوش اخلاقی کی اعلیٰ ترین مثال بنے اسے چائے پیش کر کے بالکل ساتھ جڑ کر بیٹھی تھی۔ اس کے وجود سے اٹھتی بھینی سی خوشبو اور کچھ نرم و نازک وجود نے اس کی توجہ بری طرح بھٹکائی تھی۔ وہ دوبارہ فاصلے پر ہوا، جبکہ جیسمین نے پھر سے وہ فاصلہ سمیٹ دیا۔ ماشاء اللہ، دونوں ساتھ بیٹھے بہت پیارے لگ رہے ہو، اللہ بری نظر سے بچائے۔ وہ بدقت مسکرایا۔ اب چلیں، کافی دیر ہو چکی ہے۔ وہ جیسمین کی جانب بڑھا۔ نہیں بیٹا، آج تو جیسمین رات رہے گی اور تم بھی یہیں رہنا، مجھے اچھا لگے گا۔ زکیہ خالہ کی مداخلت پر اس نے حیرت سے جیسمین کو دیکھا، جس کے سکڑے لب، چیلنج زدہ آنکھیں اسے کچھ اور ہی جتا رہی تھیں۔ اون نے مٹھیاں بھیج کر دانت پیسے۔ جیسمین نے ابرو اچکا کر آنکھ دبائے رخ موڑ لیا۔ اون اس کی بے ساختہ کی گئی حرکت پر دنگ رہ گیا۔ جیسے آپ کی مرضی خالہ، وہ فوراً مؤدب بنا۔ جیسمین کو اپنی چال الٹی پڑتی محسوس ہوئی۔ زکیہ خالہ ان دونوں کو دیکھ کر مسکرا دی۔ جیسمین، مجھے کافی نیند آ رہی ہے تو گلاسز کو اس نے ایک ادا سے آنکھوں پر سیٹ کر کے آنکھ کو دبایا۔ تو چلیں، گھر چلتے ہیں۔ وہ جھٹکے سے کھڑی ہوئی۔ گھر کیوں جانا ہے جیسمین؟ خود ہی تو یہاں رکنے کے لیے آئی ہو۔ زکیہ خالہ فوراً بولی۔ بالکل جیسمین، خالہ زکیہ نے اتنے مان سے کہا ہے۔ اون کے لفظ بھی شیرینی میں ڈوبے، جبکہ جیسمین کو اپنی چال الٹی پڑنے پر افسوس ہو رہا تھا۔ وہ جانتی تھی اون کبھی نہیں رکے گا، اور وہ یہ چاہتی تھی کہ وہ کبھی نہ رکے، بلکہ جانے کی ضد کرے اور اسے جانے بھی نہ دے۔ وہ اسے پوری طرح خوار کروانا چاہتی تھی، جیسے اس نے 2 دنوں میں اسے کیا تھا، لیکن بنا خوار ہوئے وہ مان گیا تھا۔ جیسمین، اون بیٹے کا بستر لگا دو۔ جی امی۔ وہ بال کان کے پیچھے اڑستی کھڑی ہوئی۔ اون نے گہری تنقیدی سے نگاہ اس پر ڈالی۔ دانت پیستی وہ کمرے کی طرف بڑھی۔ اون بھی مسکرا دیا۔ آپ لیٹ جائیں، میں اپنا بستر لگا چکی ہوں۔ جیسمین زمین پر لگائے بستر کی طرف اشارہ کر کے قدرے تیکھا سا بولی۔ کیوں؟ تم زمین پر کیوں لیٹو گی؟ کیا بیڈ پر جگہ کم ہے؟ اون لب دبائے جیسمین کی جانب متوجہ ہوا، جو انگلیاں مسلتی کچھ بے چین تھی۔ آپ اپنا پہاڑ جیسا وجود دیکھ لیں اور یہ بیڈ دیکھ لیں، پھر کوئی گوہر افشانی کیجیے گا۔ وہ پھٹ پڑی تھی۔ اون محض مسکرایا۔ ویسے آپ تو کبھی نہیں رکنے والے تھے، پر امی کے سامنے اتنی معصومیت دکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ کمر پر دونوں بازو رکھے تیکھی مرچ بنی۔ تم چالاکیاں دکھا کر میرا سکون برباد کرتی رہو اور میں آرام سے بیٹھ کر اپنا سکون برباد ہوتا دیکھتا رہوں؟ ناممکن۔ جیسمین عرف چمیلی، میں تبھی سمجھ گیا تھا۔ جیسمین کی نگاہ اس کے انداز پر سٹ پٹائی۔ ویسے تمہیں میرے پہاڑ جیسے وجود پر بھی جیلسی فیل ہو رہی ہے، میں سب سمجھتا ہوں۔ اس نے اپنے مسلز کو ہلکا سا نمایاں کیا اور چت لیٹ گیا۔ کیوں؟ میں کیوں جیلس ہونے لگی؟ ایسا کیا خاص ہے آپ میں؟ خاص؟ یہ وجود ہی تو خاص ہے۔ یہ 6 پیکس، یہ بازو کے بھاری مسلز، یہ خوبرو سا چہرہ، یہ ذہانت سے بھری آنکھیں، تبھی تو تم بار بار دیکھتی رہتی ہو۔ میں کیوں دیکھوں گی؟ وہ چٹپٹائی۔ وہ اس لیے کہ تمہارے پاس ایسی باڈی نہیں ہے، میرے مقابلے میں تم پتلی چوہیا جیسی ہو۔ واٹ؟ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی اور پھر ایک دم قہقہا پھوٹ گیا۔ آپ کی خوش فہمی کا بھی عجیب عالم ہے۔ میں اور آپ سے جیلس؟ اس کی نقرئی ہنسی دیکھتا اون میسمرائز ہوا۔ جھٹکے سے اس نے بازو کھینچ کر اسے بیڈ پر گرایا۔ وہ سیدھا اس کے اوپر گری تھی۔ اون نے سرس سے اس کا منہ دبایا۔ چیخ حلق میں دب کر رہ گئی۔ زکیہ خالہ دوسرے کمرے میں ہے، اگر تم ایسے شور کرو گی تو اچھا نہیں لگے گا۔ بیڈ پر تھوڑی سی جگہ پر اسے اپنے حد درجے قریب کیے اس نے بازو میں سمیٹ لیا۔ جیسمین کا نرم و نازک سراپا اس کی وجود سے پھوٹتی خوشبو، یکدمی حواس گم ہوئے تھے۔ جیسمین کا سانس حلق میں اٹکا۔ اتھل پتھل ہوتی دھڑکنوں پر اس نے بمشکل قابو پایا۔ تم اگر چاہو تو ایسی باڈی بنا سکتی ہو، اس نے مزید مضبوط بازو میں جکڑ کر کہا، لیکن لبوں سے ہاتھ نہیں ہٹایا تھا۔ جیسمین نے اس کے ہاتھ پر چٹکی کاٹ کر بدقت ہاتھ ہٹایا۔ پھولے تنفس کو بحال کرتی وہ کسمسائی۔ لرزتی پلکیں، بھیگی سی پیشانی اور گال، بکھرے چہرے کو اس نے بغور دیکھا۔ میں کیوں بناؤں ایسی باڈی؟ وہ لجائی سی تھی۔ ویسے اگر اب تم شرماؤ گی تو مجھے اچھا لگے گا، اس نے گمبھیرتا سے کہا۔ شرماؤ؟
ऑन की अनोखी फरमाइश पर उसने दांत पीसे। शर्म ऐसे नहीं आ जाती, आप छोड़े मुझे। वो उसके सीने पर हाथ रख के उठने लगी। नामुमकिन है मिस चमेली, जब तक शर्माओगी नहीं मैं नहीं आज़ाद करूँगा। वो गिरफ्त मजबूत किए गंभीरता से बोला। मिस्टर ऑन, आपके कौल व फेल में बहुत तजाद है। एक तरफ इस शादी से इनकारी भी होते हैं और दूसरी जानिब करीब आने के बहाने भी ढूंढते हैं। हक लेना चाहते हैं तो मुंह से एतराफ़ करें, मैं मना नहीं करूँगी क्योंकि आप मेरे शौहर हैं, लेकिन अपनी अना की सरबुलंदी को कायम रखने के लिए यह हरकत भी मत किया करें। मुझे तो लगता है आपकी नीयत में ही फतूर है। ऐसे करीब करके जो आप आम मर्दों जैसी हरकत कर रहे हैं, ये आपको ज़ेब नहीं देती। आपका जो मयार है उसे कायम रखिएगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। वो तल्ख सा बोली। ऑन की गिरफ्त ढीली हुई, लब भींचे उसे आज़ाद किया और उठकर बैठ गया। जैस्मीन ने हैरत से उसकी हरकत देखी। पल में वो परेशान हुई। आई एम सॉरी, मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहती थी। जब भी दिल करे घर आ जाना, मुझे चाह नहीं है कि तुम कब आती हो और कब नहीं। वो कहते हुए उठा और अपने शूज़ पहनने लगा। जैस्मीन मुकम्मल घबरा गई। ऑन, आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं कहना चाहती थी। वो उसका बाजू जकड़ कर बोली। ऑन ने सरत से उसका हाथ झटका। वो उठ खड़ा हुआ जब जैस्मीन दूसरी तरफ से आकर दरवाजे के आगे आकर खड़ी हो गई। हटो रास्ते से, वो गुर्राया। जैस्मीन ने भीगी आंखों से नफ़ी में सर हिला दिया। मैं आज भी अपनी हरकत और अपने लफ्ज़ों पर कायम दायम हूँ। जैस्मीन ऑन लाशारी, क्या समझती हो तुम? इतना कमज़ोर इंसान हूँ कि मैं इतना कमज़ोर नफ्स का हूँ कि एक लड़की को सामने देखकर पिघल गया। गलत फहमी है ये तुम्हारी कि मैं क़ुर्बत के बहाने ढूंढता हूँ। अगर अपना हक़ लेना चाहूँ तो तुम्हारी भी ना सुनूँ, लेकिन ऑन लाशारी के कुछ असूल हैं। तुमने तो शायद उस गाली की तरह मुझे बेगैरत ही समझ लिया, लेकिन अब मैं तुम्हें बताऊँगा कि मुझ में कितनी गैरत है। तुम्हारी तरफ देख भी लिया तो मेरा। उसने सरत से ऑन के लबों पर हाथ रखकर नफ़ी में सर हिलाया। इन चंद दिनों में वो जान चुकी थी कि वो शख्स अपने कौल का कितना सच्चा है। अगर वो ऐसा कुछ बोल देता तो मरकर भी उसे न देखता। ऑन उसकी हरकत पर मुट्ठियाँ भींच कर रह गया और लबों से उसका हाथ हटाया। मैं सॉरी कर रही हूँ, मैं ऐसा नहीं कहना चाहती थी। गलाफी आंखें भीगी हुई थी। जो तुम कह चुकी हो मैं जान भी गया हूँ और समझ भी चुका हूँ, और अपने कौल व फेल की सफाइयाँ देने वाले लोग मुझे जहर से भी ज़्यादा बुरे लगते हैं। जैस्मीन शर्मिंदा हुई। अपनी बदजुबानी पर आज उसे पहली बार पूरी शिद्दत से तासुफ हुआ था। हटो रास्ते से, उसे खामोश निगाह झुकाए देखकर वो सख्ती से बोला। प्लीज़ सुबह चले जाइएगा, अम्मी पूछेंगी तो मैं क्या कहूँगी? वो लजाजत से बोली। ऑन ने उसका सुर्ख चेहरा भीगी आंखों को एक नज़र देखा। रुख बदलकर वो चुपचाप बैठ के जानिब बढ़ गया। जैस्मीन को एक बार फिर अपने लफ्ज़ों पर शर्मिंदगी हुई थी। उसकी ज़ात को रगीदने के बावजूद भी वो जैस्मीन की बात मान चुका था, यानी वो उसे अजीज़ रखे हुए था। सो लिसनर्स, दिस वाज द एंड ऑफ द माई क्यूट मून एपिसोड नंबर 2, और जल्द ही मिलते हैं एपिसोड नंबर 3 के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।